गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज है 10 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, द डे दैट एम्स टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड टू मोबिलाइज एफर्ट्स इन सपोर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। और ये वो मौजू है जो आम तौर पे हमारे यहाँ तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली नज़रअंदाज होता है, लेकिन द ब्लैक होल में हमारी कोशिश होती है कि इसको हम ज़रूर एड्रेस करें। एंड टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस ट्रॉमा, जो कि एक मेन मेंटल हेल्थ कंसर्न है, ज़ाहिर है। तो आज हम देखेंगे कि ट्रॉमा क्या है, हाउ ट्रॉमा शेप्स आवर हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, हमारे डिसीजन, और मज़ीद अहम ये कि हाउ वी कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यू ऑफ केयर। ये भी कि हाउ टू क्रिएट ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्पेसिस दैट प्रमोट हीलिंग एंड इनकरेज इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि आप मेरी पुश्त पे लिखे हुए आज के उन्वान से देख सकते हैं, हीलिंग टुगेदर। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू फरवा नकवी, मेरे दाएं जानिब आप तशरीफ़ फरमा है, जो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगी। शी इज़ एन इंटरनेशनली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड integrative mental health therapist with experience in both personal and group therapy sessions. She's the member of the British Association of Counseling and Psychotherapy. Moreover, she is also certified in traumatic stress studies by the Trauma Research Foundation, United States. Moreover, फरवा जो है वो CEO है ऑफ जॉय इंटीग्रेटिव हीलिंग एंड एम्पावरमेंट सेंटर की। आप बाकायदगी से सेहत आमा के मौजू पर लिखती भी हैं, जो कि कौमी और बैनुल अक़वामी जराइद में शाया होता रहता है। ब्रॉडकास्ट एनालिस्ट भी हैं, और इनकी आमद से हमें उम्मीद है कि इतने अहम मौजू पर सीखने के लिए हमें काफ़ी कुछ मिलेगा। आप लोगों की मौजूदगी का भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है हमेशा की तरह एक ही रिमाइंडर है कि साइलेंट मोड में टर्न कर दें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A। गुफ्तगू और प्रेजेंटेशन के बाद हस्ब रवायत आप लोग भी इस गुफ्तगू, इस मुकालमे का हिस्सा बनिएगा, अपने सवाल, अपने आरात, तबसरों, तज्ज़िये के साथ। लेकिन प्लीज़ अपना हाथ पहले बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए। प्लीज़ इसके बिना आप ना बोलिएगा, क्योंकि फिर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। एंड दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम फरवा नकवी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मेरे लिए तो आपने तालियां बजाई, लेकिन आप लोग अपने लिए भी बजाएं, क्योंकि हाँ प्लीज़, एक तो आप लोगों ने मेंटल हेल्थ को इस काबिल समझा कि आप लोग अपना वक्त निकाल के इधर आए हैं, और आई एम सो हैप्पी एंड ओवरवेलम्ड, क्योंकि हमारे पास बहुत से हजरात जो हैं वो आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। ज़्यादातर ये एक चीज़ मानी जाती है कि विमेन जो हैं वो इमोशनल हैं, और ऐसी बातें की जाती है डिस्क्रिमिनेटरी कि आदमियों को मेंटल हेल्थ और इस तरह की इमोशनल हेल्थ ऐसी चीज़ों के अंदर वैसे दिलचस्पी नहीं होती। तो ये बड़ी अच्छी बात है और वेरी ब्लैक होलिश भी बात है कि इंटेलेक्चुअल या फिर किसी किस्म की भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें सारे इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। सो हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो है मेंटल हेल्थ ऑन द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे टुडे। मेंटल हेल्थ इज़ द टॉपिक एंड द प्रेजेंटेशन, एंड जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर है। हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है हम उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि साथ साथ जो है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। हाँ, मुझे भी नजर इसको आप बदलेंगे, मैं बदलूँ? चलिए नेक्स्ट, ओके। ऑलराइट, सो आज की हमारी प्रेजेंटेशन जो है सारी की सारी टॉक भी जो होगी वो प्रेजेंटेशन के साथ साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर, नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, तो फेज़ 1 पे अंडरस्टैंडिंग ट्रॉमा और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, ये प्रेजेंटेशन है इंग्लिश में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सके उर्दू में भी उसको आप तक पहुँचाने की। सेकंड जो हमारा फेज़ है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर और उसकी अप्रोचेस, उस तक पहुंचने के लिए हमारा फेज़ 1 पहले तो हमें आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करेंगे ट्रॉमा को और उसके इम्पैक्ट को, ट्रॉमा भी क्या है वो भी हम देखते हैं। अमूमन हम लफ्ज़ ट्रॉमा जब कहते हैं तो लोगों के जहन में, इसको उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो होता है कि सदमा, जैसे कि ये कहते हैं, लेकिन वो उसकी एक किस्म है,
وہ سارے کا سارا ایک آل انکلوسیو قسم سے اس کی ڈیفینیشن یا پھر اس کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے لفظ کی. تو صدمہ بھی کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹراما کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, اس کے امپیکٹس کو بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا, کہ تاکہ پھر آپ دیکھ سکیں کہ آپ اپنے حساب سے یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ جس بھی وجہ سے آج آئے ہیں انڈیویجولی, سوسائٹی کو لے کے, کمیونٹی کو لے کے یا پھر اپنی کسی آرگنائزیشن کو لے کے, تو آپ اس میں کیسے کیسے اپنی فیز 1 کی انڈرسٹینڈنگ کو اپلائی کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ پلیز. ہاں جی, اب سب سے پہلے تو ہم ڈسکلیمر تھوڑا سا دیں گے کہ ہماری آج کی ٹاک کا جو یہ ٹاپک ہے ٹراما, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ ایسی ایگزامپلس ہوں گی جو کہ شاید کسی کو ٹریگر کریں. ٹریگر کا مطلب آپ کا جو نروس سسٹم ہے, آپ کا جو اعصابی سسٹم ہے, اس میں کچھ ایسے انکمفرٹیبل آپ کو کوئی چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں آپ کی باڈی میں جو آپ کے لیے تھوڑی ڈسٹریسنگ ہوں. تو اس کا یہ ہے کہ یہ لائٹ ٹاپکس نہیں ہیں, ان کو سننا, ان کے بارے میں پڑھنا, ان کے بارے میں ڈسکس کرنا آپ کے نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ آپ انکمفرٹیبل ہیں یا پھر آپ کو ایک بریک کی ضرورت ہو سکتی ہے, تو آپ باہر جا سکتے ہیں, یا پھر ہم سب بھی ایک لمبی سانس لے سکتے ہیں اور ریلیکس ہو کے آگے بڑھ سکتے ہیں ان اے ٹراما انفارمڈ مینر, کیونکہ ٹراما انفارمڈ ہی ہونا ہمارا آج کا مقصد ہے. انشاءاللہ جب ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو شاید ہم نے کچھ نیا سیکھا بھی ہو, لیکن ہم ایک الگ قسم کے انسان بھی بن کے باہر جائیں, تو ہماری کوشش یہاں پہ رہے گی اس بات میں. سو نیکسٹ پلیز. جی, سو سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے, ذہنی صحت ہماری ہوتی کیا ہے. فزیکل ہیلتھ کے بارے میں تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میری فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہے تو چلے میں یہاں سے اٹھ کے وہاں تک جا سکتی ہوں, یا اپنے لیے پانی لے سکتی ہوں, جو بھی میں چاہتی ہوں وہ کر سکتی ہوں. لیکن مینٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو پیرالائز کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے موڈز, آپ کی فیلنگ, آپ کی ڈیسیجنس, آپ سوچتے کیسے ہیں یا پھر آپ نے آگے کرنا کیا ہے, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, سوشلی آپ اپنے ساتھ کیسے ہیں اور آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. سو بیسیکلی آپ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہیں, پھر آپ اسٹریس کے ساتھ اور کسی قسم کی بھی ایڈورسٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں, یہ اور آپ ریلیٹ کیسے کریں, چاہے ریلیشنس میں اب یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کیسے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں, آپ اپنی باڈی کے ساتھ آپ کی کیا ریلیشن شپ ہے, آپ کی کھانے پینے کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. ایون رائٹ ناؤ وی آر آل ان اے ریلیشن شپ right now that I'm speaking, you guys are listening to me. کسی کو اگر ٹریگر محسوس ہو رہا ہے تو ایون دیٹ از ریلیشنل. سو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اور ظاہر ہے پھر جب ایک ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ جیسے جیسے جائے گی ویسے آپ کی سوسائٹی بھی بنے گی. تو اگر آپ کیئر گیور ہیں, چاہے آپ اسکول ٹیچر ہیں, چاہے آپ کا اپنا کام ہے, چاہے آپ پڑھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی وہ مینٹل ہیلتھ پہ ہی ہیں. سو اویئرنیس, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کیوں ہوتی ہے؟ اسٹگما کو ختم کرنے کے. اسٹگما, اس کے ساتھ اتنی شرمندگی ہے کہ مجھے تھا کہ شاید زیادہ لوگ نہ آئیں یا اس پہ بات نہ کریں, یا پھر بہت لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. پھر بہت لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ بات کرنا یا پھر چھپ کے کسی طرح سے جب مجھے لوگ ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے فیک اکاؤنٹ بنا کے تھیراپی کے لیے ریچ آؤٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی شرمندگی اور اسٹگما کیسے کم ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹگما ختم ہو, لوگوں کو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کریں تو اس سے یہ چیز نارملائز ہو. جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز جب آپ آ کر بتاتے کہ بھائی مجھے ڈپریشن ہو گئی تھی یا مجھے یہ والی ذہنی صحت کے کسی مسئلے سے میں 2-4 تھا لیکن ابھی پھر میں نے اس طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے, تو کافی لوگوں کو بھی اس سے امپیکٹ ملتا ہے کہ اچھا یہ ایک نارمل چیز ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ کوئی خاص قسم کے لوگوں کو یا وہ کون سی بریڈ ہوتی ہے جس کو مینٹل ہیلتھ کے مسئلات ہوتے ہیں. مینٹل ہیلتھ جس کسی کی ذہنی صحت ہے, مینٹل ہیلتھ ایڈورسٹی یا کوئی بھی قسم کی ڈسٹریس اس انسان کو ہوگی. تو کوئی بھی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر نیچے ہونے سے کیا کہتے ہیں اس کو, بالکل اس کو ایسا کچھ ہو ہی نہ. سو نیکسٹ پلیز. جی,
ہمارا آج یہ ڈسکس کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ لیٹسٹ جو WHO کی رپورٹ تھی اس نے یہ بھی پروڈکٹ کیا تھا کہ 50 ملین پاکستانی جو ہیں وہ اس سال میں ان کو مینٹل ہیلتھ ڈسٹریس سے وہ گزریں گے. لیکن جب نیشنل ہیلتھ سروسز کی جو منسٹری ہے اس نے ابھی اپنا ڈیٹا نکالا ہے تو جی 80 ملین پاکستانیز رائٹ ناؤ آر سفرنگ فرام ویریس مینٹل ڈسٹریسز. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اسٹگما جس کی ابھی ہم بات کرے تھے, شرمندگی اس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں کہ یہ عجیب سی چیز ہے کہ اس کی ہیلپ لینا, اور پور اویئرنیس, زیادہ تر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے. سو عموماً لوگوں کو لے جایا جاتا ہے شرائنس پہ اور بابوں کے پاس کہ اگر وہ مینٹل ہیلتھ کے کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کے پاس ایک تو پور اویئرنیس ہے, اور دوسری یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 90% لوگ جو ہیں جنہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کو ایکسیس ہی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر. سو ہاں, آپ بجٹ ایلوکیشن دیکھیں اگر آپ مینٹل ہیلتھ پہ تو 0 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے, اور جتنے بھی پریکٹیشنرز پریکٹس کر رہے ہیں میرے سمیت وہ پھر ظاہر ہے ہر بندے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے, بڑی بدقسمتی سے. کیونکہ جب آپ کی اسٹیٹ ہی نہیں سپورٹ کرے گی تو پھر ہمارے لیے بھی باہر جا کے ایکسپینڈیچر اور ایکسپینسز اتنے ہی ہوتے جتنے باقی لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی انکم بھی کیسے جنریٹ کریں, اپنا گھر بھی کیسے چلائیں گے, اور پھر ساتھ میں آپ اگر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی بھی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز اپنے حساب سے ڈسکاؤنٹس دے سکتے ہیں یا کسی کو پرو بونو دیکھ سکتے ہیں, کسی کو مفت میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اسٹیٹ کی طرف سے تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان بائی دا وے تھراپسٹ کو ٹرین بھی نہیں کرتا. پاکستان صرف سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو ٹرین کرتا ہے. اس کے اندر ساری انٹیگریٹو سائیکو تھراپی نہیں آتی, اور سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ کاؤنسلرس کا یہاں پر کوئی بورڈ بھی نہیں ہے, کوئی لائسنس, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, کوئی بھی پریکٹس کر سکتا ہے. اور کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے آپ کمپلین, کیونکہ بورڈ ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم UK سے, جو انہوں نے ابھی کہا برٹش ایسوسیشن آف کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی, تو اس وجہ سے ہم نے UK سے لی ہوئی ہے کہ اگر چیک اینڈ بیلنس تو پھر بھی وہاں سے کیا ہی ہونا ہے, لیکن پھر بھی آپ ایتھکس کے لیے. ایوری 5th person انکلوڈنگ کڈس اور اڈولسنٹ جو ہے از انڈر گوئنگ سم فارم آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, اور 75 زیادہ جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں ٹریٹمنٹ لینے کے لیے. اور کووڈ کے بعد ظاہر ہے کیونکہ اتنے لوگوں کے پیاروں کی موت ہو گئی تو اس وجہ سے 30% سرچ تھا مینٹل ہیلتھ پہ. پاکستان کے اوپر مینٹل ہیلتھ کا بہت جو ہے وہ ایک پینڈیمک چل رہا ہے اس وقت, لیکن اس کو دیکھا نہیں جا رہا. نیکسٹ پلیز. جی, اب ہم ٹراما کی جب بات کریں تو اور بھی کافی زیادہ جو مجھے لگتا ہے پاکستان تو از دس ٹراما ایوری ویئر. ہم سب ٹراما رسپانسز پھر رہے ہیں. ہماری ہسٹری میں اگر دیکھیں, ہماری پالیٹکس میں دیکھیں, ہر جگہ ہم آج جو ہیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے ٹراما سے ہی گزرتے آ رہے ہیں. لیکن ابھی اگر آپ یہ دیکھیں تو 50% ویمن جو ہے پاکستان میں ان کو مارا جاتا ہے, 90% کو وربلی اور مینٹلی ابیوز کیا جاتا ہے, 90%. پھر جی 80% گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اٹ ٹیکس پلیس, اور 400 کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے رپورٹ کیے جاتے ہیں ہر سال, اور آدھے سے زیادہ وکٹمز مر جاتے ہیں. تو اگر آپ, میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا ڈاکٹر سمیہ کا, وہ کراچی میں نا ہیں پولیس کی پوسٹ مارٹم سرجن. تو کافی دفعہ جب خواتین جاتی ہیں اور ان کو بار بار جانا ہوتا ہے میڈیکو لیگل کے لیے کہ ایک دفعہ جو باڈی پہ آپ کے اسکارز وغیرہ ہے وہ دکھاتے ہیں, پھر اگلی دفعہ دوبارہ جاتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم پتہ چل جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ دفعہ آتی ہیں اور پھر ایک دفعہ لاش آ رہی ہوتی ہے یا پھر وہ نہیں آ رہی ہوتی. سو اوبیسلی دیو بین کلڈ. سو اسی کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ 2019 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ 43% اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ڈرگس یوز کر رہے تھے, اور 2022 میں جی وہ 53 ہو گئے. سو اس حساب سے اگر ہم 24 دیکھیں گے یا 2 سال آگے کر کے دیکھیں گے تو پھر یہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے, کہیں پہ بھی یہاں پہ کمی نظر نہیں آ رہی. سو یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں اور یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ سب لوگ ہم میں سے ہی ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ کوئی باہر سے نہیں ہوتے. نیکسٹ پلیز. تو 2024 میں پہلے 6 مہینوں میں 1600 کیسز تھے ہمارے چائلڈ سیکشول ابیوز کے. ابھی سال ختم نہیں ہوا اور یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور 2022 میں جی 15,000 سے زیادہ لوگوں نے سیوسائڈ کمٹ کیا,
اور جس میں سے کمٹ از دا رانگ ورڈ, دے ڈائڈ بائی سیوسائڈ, بٹ اس میں سے 25% جو تھے وہ ٹین ایجرز تھے. باقی بھی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس قسم کے یہ اسٹیٹس ہیں. اور یہ سب بچے بچے جو ہیں وہ فزیکل وونڈز ان کے لیے ضروری نہیں ہے مرنے کے لیے, بائی دا وے بچے ایموشنل اور سائیکولوجیکل وونڈ سے مر سکتے ہیں. سو وین دیٹ ہیپنس, ان میں سے جتنے بھی سروائیو کیے, ظاہر ہے یہ رپورٹڈ کیسز ہیں بائی دا وے, مطلب اگر 100% جو کیسز ہیں اصلی اس میں کچھ ہی رپورٹ ہوتے ہیں, اور ہمارے جیسی سوسائٹیز میں جہاں پہ منہ بند کرا دیا جاتا ہے, چپ کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے, اور زیادہ تر انسیسچوس کیسز تو بالکل بھی نہیں رپورٹ ہوتے. تو یہ رپورٹڈ فگرز ہیں. اور پھر یہ بچے جو اگر سروائیو کر گئے ہیں تو یہ بڑے ہو کے پھر یہ کہاں جائیں گے, یہیں پر آئیں گے, ہمارے ساتھ کام کریں گے. سو نیکسٹ پلیز. ہاں, سو آج جو ہماری یہ گفتگو ہے ٹراما پہ, خیر یہ اسٹیٹس آپ کو اسی لیے بتائے کہ یہ ریلیونٹ کیوں ہیں اور یہ ریلیونٹ کیسے ہیں, کیوں ہم اس بارے میں بات کریں, کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. سو ٹراما کیا ہوتا ہے, اس کی کافی زیادہ ڈیفینیشنز ہیں, لیکن اسٹریس اور ٹراما ایک چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں کہ آج کل لوگ ڈپریشن, او سی ڈی, انگزائٹی, ان سب کو لفظوں کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ دا سیم تھنگز. اس وجہ سے ہم لیبلس کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے انسان کو, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم سو او سی ڈی, یا مجھے یہ ایسے نہیں پسند کیونکہ او سی ڈی ہے. لیکن اگر آپ او سی ڈی کو دیکھیں گے کہ اصل میں او سی ڈی نے لوگوں کو کتنا پریشان کیا, تو وہ آپ کے لیے بڑا اوور ویلمنگ ہو سکتی. سو ٹراما جو ہے وہ ایک ایونٹ ہے یا کچھ سیریز آف ایونٹ ہیں ایک انسان کے ایکسپیرئنس میں, جو کہ اس کو جی او سی ڈی, obsessive compulsive disorder, it's one of the mental illnesses. ٹھیک ہے, تھینک یو فار آسکنگ. مجھے آپ پوچھ ویسے سکتے ہیں کہ کہیں پہ میں تیز ہو جاؤں یا پھر کوئی ہاں. سو جیسے کہ کچھ مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, لوگ اپنے لیے جنرلی یا پھر دوسروں کے لیے جنرلی اور بڑا کیئرلیسلی اس کو استعمال کرتے ہیں نا. جیسے کہ مجھے کسی نے اس دن کہا میرے دانت میں درد ہوا تو میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور پھر اب میں ذرا بہتر محسوس کر رہی ہوں. سو دیٹس ویری کیئرلیس, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. کہ اچھا, انڈیویجول کے ایکسپیرینسز جو کہ فزیکلی, ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی آپ کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں یا لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں, یہ ایسے آپ کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں جن کا بڑا لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے, جو ہم آگے دیکھتے ہیں. ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, فزیکلی. ٹراما جو ہے وہ رسپانس ٹو تھریٹ ہے. جو چیزیں اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, انشاءاللہ وہ ہم آگے اس کو ایکسپلین کریں گے. تو انشاءاللہ جب تک ہماری یہ ختم ہوگی تو آپ کو وہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. ڈفرینٹ فیکٹرز. اچھا, آپ کے ٹراما کی انٹینسٹی کو جو ہے وہ ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں. جیسے اگر ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یا پھر اس کو ڈیورس دے دی گئی ہے, تو اگر تو اس کے ساتھ باقی لوگوں کی سپورٹ ہوگی, یا پھر کسی کو تنگ کیا ہے کسی نے اور باقی لوگ جا کے اس کے لیے بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ہراساں کیا اور پھر کس نے کیا, اور پھر جا کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ ٹراما کا افیکٹ تو ہوگا, لیکن اس کی انٹینسٹی بڑی مختلف ہوگی اس خاتون سے جس کو پھر وکٹم بلیم بھی کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے, اور پھر جیسے کہ ابھی پولیو ورکر تھی, ان کو پھر طلاق دے دی گئی کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. سو یہ سب بھی چیزیں جب آ جائیں گی اوپر سے, تو پھر وہ ٹراما کی انٹینسٹی بھی فرق ہوگی. سو نیکسٹ پلیز. جی, 2 قسم کے یہ ٹراماز ہیں. ایک ہوتا ہے کمیشن. اچھا, اب کمیشن اور ٹراما وہ ہوتا ہے جو کہ فزیکل, سیکشول, ایموشنل ایسا آپ کے ساتھ ایونٹ یا ایسا ایکٹ ہوتا ہے جو کہ جس کو آپ کہیں گے کوئی اٹیک ہے یا کوئی ابیوز ہے, وہ کوئی ایک آپ کے ساتھ ایک ہو گیا یا پھر لانگ ٹرم وہ چیز چلتی رہی, لیکن وہ کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, جس کو آپ چلیں اس میں ابیوز کہہ سکتے ہیں. کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی شوٹنگ ہو سکتی ہے, کوئی دھماکہ ہو گیا کسی کے ساتھ, کسی کی لاس ہو گیا, کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مگر ایک اور جو یہ ٹراما بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان میں بہت لوگ اس سے بھی گزرتے ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. مطلب کہ بچے کو چاہیے ایک نرچرنگ انوائرمنٹ, وہ پیدا ہوا اور آگے سے ابیوسو انوائرمنٹ مل گیا. سو جو چیز ہونی چاہیے تھی, پیار محبت ہونی چاہیے تھی, کیئر ہونی چاہیے تھی, اپریسیشن ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. اسی طرح ایموشنل نگلیکٹ ہے. جیسے ہمیں لگتا ہے ہم بچوں کو
पैसे दे रहे, घर है, गाड़ी है, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं है, या फिर वी आर नॉट इमोशनली देयर फॉर बच्चे. और वो इस तरह से भी होता है जब हम वो कोई भी इमोशनल अपना मसला या बात लेके आए तो हम उसे कहें भाई एक तो तुम जो हो ना, इसका होता है कि आप आई एम नॉट अवेलेबल फॉर योर फीलिंग्स. सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रोमैटिक, क्योंकि डेवलपमेंट चल रही है ना, डेवलपमेंटली. सो येस, मिलिशियस पेरेंटल यहाँ पे इंसेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें तो सब कुछ आ जाएगा जो हम आगे देखेंगे. सो एक्ट्स ऑफ ओमिशन क्या हो सकते हैं? फिजिकल या इमोशनल निगलेक्ट हो सकती है, मल्टीपल अटैचमेंट या पेरेंट प्लेसमेंट डिस्ट्रप्शन. जी, एक जो है औरत या मर्द, बच्चे थे, वो फिर उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर दूसरी शादी हुई, फिर दूसरी पेरेंट को निकाल दिया, फिर वहाँ से नानी के पास गए, फिर वहाँ से खाला, तो वो अटैचमेंट आपकी फॉर्म ही नहीं हो सकी किसी एक के साथ, और पता ही नहीं होता लोगों को कि आपकी अम्मी कौन सी हैं इनमें से. सो वन ऑफ द थिंग्स ये है क्योटिक अर्ली एनवायरनमेंट, इम्पेयर्ड केयर गिविंग, और अगर कोई मिसाल के तौर पे पेरेंट में से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी को कोई मेंटल हेल्थ की इस तरह की कंडीशन है कि वो वहाँ पे पूरी तरह से आपके लिए, बच्चों के लिए नहीं अवेलेबल हो सकते, तो वो भी इसमें आ जाएगा. चाहे आपने मारा पीटा ना हो कभी, लेकिन और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है. सो नेक्स्ट प्लीज़. हाँ, अब एक्यूट ट्रॉमा है सिंगल इंसिडेंट ट्रॉमा, जैसे कि हमने बात की. बॉम्ब ब्लास्ट है, car accident, somebody has been raped, anything like that comes into the acute one. Chronic वो है जो कि कुछ अरसे तक चलता रहा. अब्यूज़ है वो कुछ अरसे तक चल रही है, इतने सालों ऑफ मैरिज या इन द चाइल्डहुड किसी के साथ, या अब्यूज़ क्रॉनिक चलती रहती है. और ये सब चीज़ें बाय द वे स्ट्रक्चरल भी बहुत हैं. तो अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हैं और आप एक माइनॉरिटी हैं या फिर आप एक कोई और सेक्ट हैं, तो इसमें भी फिर कमीशन भी आ जाता है, क्योंकि ब्लास्ट हो रहे हैं आपके खिलाफ और आप डरे हुए एक एनवायरनमेंट में फिर रहे हैं, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो सकता है. और उसके साथ आपके पास ये क्रॉनिकली भी चल रहा है. अगर आप किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहाँ से आपको डर लगता है कि भाई हमें सिर्फ अपनी एथनिसिटी की बेस पे कुछ भी हो सकता है, तो आपका नर्वस सिस्टम हर वक्त एक्टिवेटेड रहेगा. सो वो भी ट्रॉमा की एक किस्म है. और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हम आगे चल के देखते हैं. नेक्स्ट प्लीज़. हाँ, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा जो है वो एक छोटे बच्चा जब उसकी डेवलपमेंट की एज होती है, शुरू बचपन की एज हो सकती है, आप पैदा हुए हैं तब से लेके 4-5 साल हो सकते हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ चलती जा सकती है. तो आप क्रॉनिक मतलब कि एक लंबे अरसे तक आपके साथ या तो अब्यूज़ हो रही है या फिर आपके कोई इस तरह के आपकी माहौल है कि जो आपकी डेवलपमेंट के अंदर हैम्पर कर रहा है. सो मैं रुक इसलिए जाती हूँ कि ताकि मेरे ख्याल से मेरी फास्ट थोड़ी सी स्पीड है कि ताकि सब जो है वो टेक इन भी कर लें, और आप मुझे बता भी सकते हैं इफ़ आई एम गोइंग फास्ट. सो या यू कैन रीड दिस, क्योंकि ये हमने कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा वर्क ग्रुप से डेफिनेशन ली थी, तो फिर आपको इसे बेहतर भी समझ आएगा. सो सी दे बिगिन अर्ली इन लाइफ, और आपके काफ़ी ज़्यादा बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ को वो हैम्पर करता है. ट्रॉमा कैसे हैम्पर करता है वो हम देखते हैं, क्योंकि जब आप छोटे हैं, आपको अगर आप एक फैमिली में पैदा हुए हैं तो वो आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस है दुनिया का. मिसाल के तौर पे जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, हम उर्दू सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, हमें लोगों से बात करनी आती है. इसी तरह माँ बाप के साथ आपकी रिलेशनशिप्स वो लैंग्वेज है जो आपको पूरी ज़िंदगी आगे रिलेट करना आएगा लोगों से. अगर उस रिलेशनशिप में बचपन में मिसट्रस्ट आ जाती है तो फिर आगे पूरी ज़िंदगी भी ट्रस्ट करना या फिर वैसे रिलेट करना बड़ा मुश्किल है. सो अगर आप किसी एग्रेसिव किस्म के इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं तो फिर आपके लिए आगे पूरी ज़िंदगी रिलेशनली वो बड़ा मुश्किल होगा, और हम देखते हैं कि कैसे होगा. सो बेसिकली आखिरी बात इसमें यह है कि मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स हेल्दी फिजिकल and mental development rely on the primary source of safety and stability. तो safety और stability एक बच्चे को बहुत important होती है. एक safe और stable घर में पैदा होना, पेरेंट्स के पास पैदा होना और उसी environment में बड़ा होना. तो बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ को और बाप को भी इंटरनलाइज करते हैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली, लेकिन वो साथ साथ उनकी रिलेशनशिप को भी इंटरनलाइज करते हैं. सो मैंने एक बड़ी अच्छी कोट कहीं पे पढ़ा था कि इफ़ द बेस्ट थिंग अ फादर कैन डू फॉर हिज चाइल्ड इज़ टू लव हिज मदर.
ٹھیک ہے. سو کوئی بچہ ماں کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے پوری زندگی, اس کے اوپر ٹرامیٹک اثرات ہوں گے. اور عموماً یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کافی زیادہ ڈسٹرکٹس کے اندر کہ جی, اور ایون پنڈی ہر جگہ کہ جی دادی آ کے ماں کو مار کے جا رہی ہیں اور کچھ بھی نیوز پہ کیا جا رہا. سو آپ کو ہر وقت بڑا خطرہ ہے کہ جی کہیں پہ سے کوئی آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور وہ ہم اسٹرکچرلی بھی دیکھتے ہیں کہ اور بھی پاکستان کی جگہ جس طرح آپ کراچی دیکھیں گے یا پھر یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں گے, میرے سے خود بھی میری اسنیچنگ ہو چکی ہے کہ آپ کو پھر وہ ہائپر ویجیلنٹ بنا دیتی ہے یہ چیز کہ جی یو نو یہاں سے تو کوئی نہیں آ رہا, یہاں سے تو کوئی ایسے مسئلہ. سو دیٹ مینس یور ان سروائیول موڈ. اس وقت وہ ایک ٹراما رسپانس ہوتی ہے جب آپ بڑی ہائپر ویجیلنس میں چلے آتے ہیں. ہائپر ویجیلنس کیسے آپ چیک کر رہے ہیں بار بار کہ یہاں سے تو کوئی نہیں آ رہا, یہ تو کوئی مسئلہ, اس بندے نے مجھے ایسے کیوں دیکھا ہے نا. سو نیکسٹ پلیز. جی سو ایکیوٹ ٹرامیٹک ایکسپیرئنس جب مل جاتا ہے کرونک چائلڈہڈ ریلیشنل ٹراما. کرونک مطلب چلتا رہا ہے کافی عرصے تک چائلڈہڈ میں, اور ریلیشنلی کیسے پیرنٹس کی طرف سے تھا یا پھر آپ کی ریلیشنل ٹراما وہ آیا, اور اگر وہ ابیوز تھا یا پھر کوئی ایسی چیز تھی وہ زیادہ عرصے تک چلتی رہی, تو پھر کیا ہوتا ہے. اس پہ ایک اسٹڈی ہے. نیکسٹ پلیز. ہاں, سو دا ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرئنس اسٹڈی جو تھی یہ امریکہ میں انہوں نے کنڈکٹ کی تھی, اور یہ سب سے زیادہ بڑی اسٹڈی تھی جو آج تک ہوئی ہے ہیلتھ اور سوشل ایفیکٹس پہ. جن بچوں کے ساتھ ان کا بڑا چائلڈہڈ ایکسپیرینس بڑے ایڈورس رہے ہیں, اس میں 18,000 پارٹیسپینٹس تھے. اور جیسے کہ آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ایڈورس ہوئے ہیں, ابیوسو ہوئے ہیں, کمپلیکس ٹراما ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی ظاہر ہے نیورو ڈیولپمنٹ جو تھی آپ کی نیورولوجی, ہم نے سب سے پہلے کہا نروس سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے ٹراما سے. وہ کیونکہ آپ کے اعصاب جو ہیں اور آپ کی جو ساری کی ساری نیورولوجی اس ٹائم وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ چھوٹے سے اس دنیا میں آئے ہیں, تو وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں, مثال آپ اسکول جا رہے ہیں, پھر فیملی سے باہر جی آپ اسکول جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کام پہ جا رہے ہیں, پھر آپ کی شادی ہو رہی ہے, پھر آپ کے بچے ہو رہے ہیں. سو آپ کی سوشل ایموشنل کوگنیٹو امپیئرمنٹ وہاں پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر آگے ہیلتھ رسک بیہیویئرز ہوتے ہیں, پھر ڈیزیزز اور ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, آپ کی اسکول پرابلم, ہر قسم کی پرابلمس, اور ارلی ڈیتھ بھی ان لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے. سو اس ریسرچ نے ڈسکور کیا تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جس انسان کے بیہیویئر سب سے زیادہ ڈسفنکشنل ہیں, ان کوٹ ان کوٹ ڈسفنکشنل, اس کی ہسٹری تو دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو یہاں پہ امریکہ میں اوبیسٹی کا ایک بہت زیادہ پرابلم ہے, جیسے ریسزم کا بڑا پرابلم. انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو زیادہ تر اوبیس لوگ تھے ہمیشہ بچپن میں کسی قسم کی ابیوز تھی, اور جتنے بھی کالج ڈراپ آؤٹس تھے جنہوں نے چھوڑ دی پڑھنا لکھنا, وہ سیکشل ابیوز واز دا کامن. سو یہ آپ کی اسٹڈی کے ریزلٹس ہیں جس کی وجہ سے پھر اس پہ آگے بھی کام ہوا. سو نیکسٹ پلیز. سو اسٹڈی سی ٹرننگ گول انٹو نیٹ کے یہ اس میں یہ بتایا اور ریسرچ کی گئی ہے کہ یہ والا چھوٹا سا 20 سال میں وہ کیسے بن جاتا ہے, اور وہ از اے ہوم لیس پرسن, مے بی اے ڈرگ ایڈکٹ اینڈ آن دا روڈ آؤٹ فار ہم سیلف. تو یہ جتنے بھی ہم باہر بھی گلیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ ہوتے تو یہی اسی طرح کے ہیں نا, لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا جو ہوتے ہیں. سو نیکسٹ پلیز. سو دیز آر سم کیٹیگریز فار ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرئنسز. چائلڈ میل ٹریٹمنٹ, اور اب آپ اس کو ریلیٹ کریں پاکستان سے بھی پلیز کہ جی چائلڈ میل ٹریٹمنٹ ہمیں لگتا ہے کہ جی گھر میں ہر کسی کی ایک بڑی نارمل بات ہے. ہم نے دیکھا 80% گھروں میں اگر ڈومیسٹک وائلنس چل رہی ہے تو وہاں پہ جو بچے ہیں بتا چلو عادت ہے, یہ بچے تو نہیں یہ وہ والا بچہ نہیں ہے جو امپیکٹ ہو جائے, یہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہے, جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. سو چائلڈ میل ٹریٹمنٹ اب دیکھیں آپ, فزیکل ابیوز مار سب کو پڑتی ہے اور ٹیچروں سے بھی پڑتی ہے. ایموشنل ابیوز اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے, لوگوں کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. ایموشنل ابیوز بھی یہاں پہ کچھ ہوتی ہے یا سائیکولوجیکل ابیوز بھی کچھ ہوتی ہے. سیکشل ابیوز, ایموشنل نگلیکٹ, فزیکل نگلیکٹ, ٹراما ان ہاؤس ہولڈ میں چل رہا ہے آپ کے کچھ, آپ کو وہ ڈائریکٹلی شاید نہیں امپیکٹ کرا اگر آپ کے پیرنٹس میں چل رہا ہے, یا پھر آپ کے ویسے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ اس طرح سے ٹرامیٹک چیزیں چل رہی ہیں
تو وہ آپ کو امپیکٹ تو کرتی ہے. پھر سبسٹنس ابیوز, مینٹل النس اگر گھر میں کسی کو ہے, پیرنٹس میں سے کسی کو ہے, یا مدر ٹریٹڈ وائلنٹلی, ایون فادر اگر ٹریٹڈ وائلنٹلی, فادر کو کوئی آ کے مار پیٹ رہا ہے, یا پھر یہ پتہ ہے کہ فادر گیمبلنگ کر لی, یا پھر فادر ڈرگس کر رہے ہیں, یا پھر فادر ہوپ لیس ہے, ایون جاب لیسنس, ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی آپ بچے کے لیے ویسے نہیں اویلیبل ہو سکتے جیسے کہ ایک ریگولر ہیلدی انوائرمنٹ میں. سو لاس آف اے پیرنٹ اور ابینڈنمنٹ, یہ بھی یہاں پہ ہے. سو بیسیکلی لوگ اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ جی اف پیرنٹس گیٹ ڈیورسڈ اس کا کیا ہوتا ہے. سو اس میں میرے حساب سے اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ جس میں آپ کے دونوں پیرنٹس الگ الگ خوش رہیں, یا پھر آپ کے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ آپ پوری زندگی مار پٹائی, گالی گلوچ, ابھی آپ کو نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے, وہ دیکھیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خوش الگ الگ پیرنٹس آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہیں. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ 65% لوگوں, یہ امریکہ میں ہے, ان کو کم سے کم ایک ایڈورس ایکسپیرینس, چائلڈہڈ ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوا ہے. اور اگر ایک ایس ہے تو 80% چانسز ہیں اس انسان کا اور اس بچے کا کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ویسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. سو دیٹس 80%. اب کرائم کے بارے میں لوگ بہت یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ تو کچھ مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہوگا, جبکہ ایک وکٹم کی زیادہ پرابیبلٹی ہے کہ وہ شاید کسی بھی قسم کی ڈپریشن, انگزائٹی یا ٹراما سے گزر رہے ہوں, ان کے ساتھ کرائم زیادہ ہو سکتا ہے. اف یو انڈرسٹینڈ دس, کہ ایک وکٹم آف ٹراما یا سروائیور آف ٹراما کے ساتھ زیادہ, خیر ول ویٹ, کوئی نہیں, اوکے, تھینک یو. سو جو سروائیور یا وکٹم آف ٹراما ہے اس پہ زیادہ پرابیبلٹی ہے کہ وہ کسی کرائم کا یا پھر کسی اور ایڈورس سچویشن کا ایک وکٹم دوبارہ سے بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کا نروس سسٹم ہی اسی طرح کا, اور پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے ایک سروائیور کو دوبارہ ٹراماٹائز کرنے کو بہتر یا پھر ایزیئر سمجھ سکتے ہیں. سو مور سو دین ایک کرمنل جو ہے وہ اس کا مینٹل ہیلتھ سے کوئی تعلق ہے, جبکہ ایک سروائیور یا اس کا جو وکٹم ہوتا ہے اس کا زیادہ مینٹل ہیلتھ کی ہسٹری ہوتی ہے. جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس اگر ہے تو پھر وہاں پہ 80% لائکلیہڈ ہے کہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے. سو مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے بچپن میں, یا پھر اس کا باپ ڈرگس کر رہا ہے یا اتنا پاورفل نہیں ہے ان پاکستان اور سم تھنگ, تو پھر اس کا بلیڈ ہونے کا بھی زیادہ چانس ہے. اس کے ساتھ کوئی ابیوز کر جائے اس کا بھی زیادہ چانس ہو سکتا ہے. سو اس طرح سے اگر ایک ایس ہے تو پھر آپ کی زندگی میں آگے بھی ایسز ہوں گے. سو نیکسٹ پلیز. جی, سو اسٹریس رسپانسز. آپ کے ساتھ جب کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ یہاں پہ سے دروازے میں سے ایک شیر نکل آ گیا اگر یہاں پہ, سو ایوری بڈی ول ہیو اے ریئیکشن اینڈ ایوری بڈیز نروس سسٹم ول بی ٹراماٹائزڈ, اور ہر کسی کا نروس سسٹم الگ طرح سے ریئیکٹ کرے گا. کچھ جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ اسے لڑا جائے, شاید شیر ہوگا تو کم کہیں گے کہ لڑا جائے, لیکن اگر کوئی اور جانور ہوگا زیادہ کہیں گے کہ اسے لڑا جائے. کچھ لوگ ان کا فائٹ ہے, کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں سے بھاگ, کوئی طریقہ سوچو کہ یہاں سے ہم بھاگ جائیں. سو سم پیپل ول وانٹ ٹو رن اوے, تو وہ فلائٹ ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ایک ٹرامیٹک ایکسپیرئنس سے بھاگ نہیں سکتے تو پھر آپ کسی طرح تو بھاگ جاتے ہیں نا. سو ایون سائیکولوجیکلی اور مینٹلی یو کین زون آؤٹ. اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فریز, جس کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ٹراما کو کہتے ہیں صدمہ. سو جو فریز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ صدمہ, اس انسان کو صدمہ ہوا ہے بیکاز وہ اس وقت فنکشنل اس طرح سے نہیں ہے, وہ دے فروزن. سو کوئی شیر کو دیکھ کے فروزن کمپلیٹلی. ایسے کافی لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں گے بھائی اس طرح کی اسٹریسفل انوائرمنٹ مجھے نہیں سمجھ آتی, نہ کسی بات کی 2 منٹ سانس لین دیا کرو, یا میرا مائنڈ بند ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی. سو اور عموماً ہمارے کلچرلی خواتین میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو, ٹراما کو ہینڈل کرتے ہیں. اور پھر حضرات میں, اور پھر اوبیسلی جنرلائزیشن نہیں ہے, لیکن وہ فائٹ کی طرف ان کو زیادہ اجازت بھی کلچرلی ہوتی ہے. اینڈ ایون فلائٹ اینڈ فریز. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو شیر سے کچھ لوگ دوستی کرنے کی کوشش کریں, یا کہیں گے کہ 1 منٹ اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا پھر اسے باتوں میں لگاؤ کہ تاکہ سب بھاگ سکیں. سو وہ بھی ایک ہوتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا اسٹاک ہوم سنڈروم ہوتا ہے ایک, اگر جن لوگوں نے نہیں سنا ہوا. سو بیسیکلی آپ کو آپ کے ابیوزرس کے لیے ہی لیے لگنے لگ پڑتا ہے کہ
کہ اتنے برے نہیں ہیں یا اس کے بھی حالات بہت برے. کسی نے مجھے اس دن کہا آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ سب کو اسٹاک ہوم سنڈروم ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہو جائے گا. اور تھوڑا آپ ظاہر اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں جو آپ کی طرف ابیوسو ہیں تو آپ کی سائیکی کو یہ چیز کنٹین کرنی بڑی ڈیوسٹیٹنگ ہے کہ یہ میرے لیے مجھے ابیوز کریں. تو آپ نے ان کے لیے ایکسکیوزز کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنا کے رکھنے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ سب انکانشیس ہوتا ہے. سو دیٹ از دا اسٹریس رسپانس. اور بیسیکلی یہ سب سروائیول موڈ ہے. اب یہ سروائیول موڈ کیسے, اور یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کی برین کے اندر صرف اتنی آکسیجن اور اتنا خون جاتا ہے جو اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. باقی جو ہے وہ خون آپ کی ایکسٹریمٹیز میں چلا جاتا ہے اور مارنے کے لیے, لڑنے کے لیے, بھاگنے کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے. سو آپ اس ٹائم کوئی وائز ڈیسیجن نہیں لے سکتے. حضرت علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سروائیول موڈ میں ہیں تو پھر آپ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے وائز, بیکاز آپ کا سارا برین فنکشنل نہیں ہے اس وقت. اس وقت صرف وہ حصے فنکشنل ہیں جو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں, اور باقی آپ کی خون آپ کی ایکسٹریمٹیز میں. سو جب ٹراما ہے کسی کو, یہ جو ہم نے ساری باتیں دیکھی, تو اس سے آپ بہت عرصے تک, اپنی پوری زندگی بھی بہت سے لوگ سروائیول موڈ میں رہتے ہیں, اور پھر آپ اسی کیفیت کے ساتھ یو گیٹ تھرو یور لائف, یو نو, آٹو پائلٹ پہ یا پھر سروائیول موڈ میں. سو نیکسٹ پلیز. یس. سو یہ اوپر ایک ریگولر برین ہے, ہیلدی ریگولر, اور یہ والا وہ برین ہے جو کہ انسائڈ ٹراما سے گزرا ہے, جو ہم نے بات کی ابھی. سو یو کین سی کہ اس کے صرف وہ حصہ کام کرے جو اسے الرٹ کر سکتا ہے, جو خطرہ, ڈینجر, اینڈ یو نو ہاؤ اس کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ, اور ہم پاکستانی بھی اس چیز پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم تو ٹرومیٹک اور کیوٹک جو ایک ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا پھر ایسے حالات ہوتے ہیں, اس میں ہم تو ہے کام دکھا دیتے کیونکہ ہمیں عادت ہے اور ہمارا برین اب اسی کام کے لیے رہ گیا. سو آپ اوپر والا بھی دیکھ لیں کہ اس کے کیسے حصے چل رہے ہیں, اور نیچے بھی دیکھ لیں. دس از PTSD, پازیٹیو کو ریلیشن, اور اوپر والا جو ہے وہ ایک ریگولر ہے. جی یا سو اچھا, ارلی ایڈورسٹیز جیسے کہ ہم نے دیکھی, وہ جب ہوں گی تو پھر کتنا رسک ہوتا ہے کس چیز کا. 50% رسک ہوتا ہے ان بچوں اور ان لوگوں کا ڈرگ ابیوز کی طرف جانے کے لیے. 78 از IV ڈرگ یوز, 65 الکوہولزم, کرنٹ ڈپریشن, اور سیوسائڈ اٹیمپٹس جو ہیں وہ 67% ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں میں جو ارلی ایڈورسٹی. اور یہ ابھی دیکھیے کہ اس ارلی ایڈورسٹی میں ان کا کوئی رول یا ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یا پھر ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور ٹراما اگر کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا ہو رہا ہے, اس میں اس کی کیا ہی رسپانسبلٹی ہے, لیکن یہ سارے رسک ہوتے ہیں آگے چل کے. یا فزیکل میں آپ دیکھیں, فائبرومیلجیا ایک کنڈیشن ہے جس کو کہتے ہیں انویزیبل النس. وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ اگر آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں آنے والا, آپ سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو بہت دردیں ہیں, آپ کو بہت جوڑوں میں ہیں, مسلز میں ہیں, آپ کو خود نہیں پتہ کہاں ہیں, نروز میں, لیکن دیر از اے لاٹ آف کرونک پین, اور اس لیے اس کو کہتے ہیں انویزیبل النس. اسی طرح آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں تھرو آؤٹ یور لائف. آپ نے دیکھا کہ اگر اس برین کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, بہت ریزیلینس لگتی ہے, لیکن پھر تھکے ہوئے بھی ہم بہت رہتے ہیں. میڈیکلی ان ایکسپلینڈ سومیٹک سمٹمس ہیں آج کل جو ہیں, خواتین کے ساتھ تھیراپی میں آتے ہیں بہت زیادہ سومیٹک سمٹمس کو لے کے, کیونکہ وہ جاتی ہیں اپنے ٹیسٹ کروانے یا پھر میڈیکل, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن مے بی آپ اسٹریس بہت ہے. سو اسٹریس کی وجہ سے بھی یہ سب سمٹمز آتے ہیں. لنگ ڈیزیز, ہارٹ ڈیزیز, آپ سب کو پتہ ہے, کولیسٹرول ہوتا ہے, BP, ہر چیز, ہر بیماری ان اے وے, ایون کینسر از لنکڈ ٹو مینٹل ہیلتھ. اور سائیکولوجیکلی بھی آپ یہ دیکھ لیں. جی نئی بات یہ ہے کولیسٹرول از نو لانگر اے تھریٹ. نئی بات کولیسٹرول از اے تھریٹ ان اے وے دیٹ ایٹنگ ڈس آرڈرز جب آپ کو ہوتے ہیں, تو ہاں ایٹنگ ڈس آرڈر جب آپ کو ہوتا ہے, یا ایون آپ کی باڈی میں ہر چیز مینیفیسٹ کرتی ہے سائیکولوجیکلی اینڈ ایموشنلی. تو دیر واز اے کلائنٹ آف مائن, ان کی زندگی کے اندر ہر جگہ رکاوٹ, اور وہ خود بھی بہت اسٹکنیس تھی, تو ان کے اندر بھی کولیسٹرول
چھوٹی چھوٹی وہ بلاکیڈز ہونے لگ پڑی تھیں. سو آن اے سیلولر لیول بھی آپ کی ایکشنز اور آپ کی بیہیویئر اور آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں. ان میڈیٹیٹیو گروپس ایون کینسر کین گیٹ ہیلڈ اینڈ اٹ ہیز بین. So basically the point here is کہ mental health and physical health is the same thing, right? تو آپ نے بڑا اچھی یہ بات کی. کولیسٹرول کا یہ ہے کہ ایٹنگ ڈس آرڈرز یہاں پہ ہیں جی اوپر, ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی ہیں کہ آپ کو سیروٹونن کی ضرورت ہے. وہ ہم آگے اس سلائڈس میں آگے جائیں گے. آپ کو میٹھا کھائے بغیر یا کچھ ایسی انہیلدی چیز کھائے بغیر آپ اپنے اس وائڈ کو فلفل کریں کسی نہ کسی طرح سے. سو بیسیکلی اٹ کین بی ڈرگس, اٹ کین بی ایٹنگ, اٹ کین بی اینی تھنگ. سو ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے. سو بیسیکلی یہ سب سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی آر مینیفیسٹیشنز آف ٹراما. جی آپ کے ساتھ بچپن میں یا کبھی بھی ٹرامیٹک ایکسپیرئنسز ہوئے ہیں تو پھر اٹیچمنٹ میں, لوگوں کے ساتھ رشتے بنانے میں, اور لوگوں کے ساتھ ہی کیوں, کام کے ساتھ, پڑھائی کے ساتھ, لکھائی کے ساتھ. اب یہ تو میرے ٹراما رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں اور میں بھڑک جاؤں اور میں مائک ماروں ادھر اور میں تو جا رہی ہوں, مجھ سے کیسا سوال پوچھا ہے. سو بینگ ٹریگرڈ. So and there are a lot of triggers in Pakistan. I'm bringing Pakistan again and again کیونکہ یہ ساری US اور وہاں کی چیزیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنے کلچرل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں, کیونکہ ہمارے پاس کلچرلی کوئی ریسرچز ہی نہیں ہے نا. اگر ہم ایون کرائم کے بارے میں دیکھیں گے, کرمنالوجی میں دیکھیں گے, فورینزکس میں دیکھیں گے, تو وہاں پہ آپ کو ٹیڈ بنڈی مل جائے گا پڑھنے کے لیے, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کوئی وہ کلچرل چیزیں نہیں ہیں. سو اٹیچمنٹ آپ کے اڈلٹ سروائیورز آف ٹراما کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. آپ کسی انسان کے ساتھ تو دور, لیکن آپ اپنے کام کے ساتھ, اپنی باڈی کے ساتھ, اپنی ہیلتھ کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ کافی مشکل میں اٹیچمنٹ آپ کی ہوتی ہے. ریگولیشن, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیلنگ, کسی نے کچھ کہا اور کچھ لوگ اگلے دن تک سوچتے رہتے ہیں کہ کیا مجھے ایسی بات کرنی چاہیے تھی, اس کا مطلب یہ تھا, میں بڑا اپسیٹ ہوں, یہ کیوں ہوا, یہ کیا, آل آف دیٹ. بیہیویئر کے اندر امپلسو, اگریسو, سیلف ڈسٹرکٹیو آف ادر پیپل. سو آل آف دیٹ آ جاتا ہے. بایولوجی میں بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیکل پرابلمز آتی ہیں. سومیٹک, سوما کو ہوتا ہے باڈی ان گریک. سو سومیٹک کنسرنس, کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی درد ہے یا کوئی نہ کوئی کچھ اس طرح سے مسائل چل رہے ہیں جو میڈیکلی نہیں ایکسپلین کیے جاتے. اور لوور پین پرسیپشن. سو بیسیکلی اگر آپ ویسے ہیلدی ہیں میڈیسنلی اور آپ کو فلو ہو جاتا ہے تو ہم اسے ڈفرینٹ طرح سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو کینسر ہے اور پھر اس کو کووڈ ہو جاتا ہے اوپر سے, تو پھر اس کے لیے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, یا اس کو فلو ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ پہلے ہی کافی ٹراما سے گزر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر تھوڑی سی بھی کوئی ایڈورسٹی آئے گی تو پھر آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ میری لائف میں یہ کیوں ہوتا ہے. سو نیکسٹ پلیز. جی ٹراما کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایسی کوئی آپ کے ساتھ ٹرامیٹک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد, یا ایون کچھ لوگوں کو شاید آپ میں سے کوئی ریلیٹ کر سکتا ہو کہ اپنی زندگی بچپن کے کافی سال ہیں جو آپ کی ہسٹری میں ہی نہیں ہے, یا وہ ٹرامیٹک انسیڈنٹ وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے. سو آپ کی جو سائیکی ہے وہ ان کو آپ کے انکانشیس میں دبا دیتا ہے کہ آپ کو وہ یاد نہیں رہتی, آپ کی یاد میں نہیں آتی, کیونکہ اگر آپ کو یاد آئیں گی تو جیسے میں نے کہا کہ چلڈرن جو ہیں وہ تو ایموشنل وونڈ سے مر جاتے ہیں, تو پھر آپ اپنے روز کے مسائل اور چیزوں سے گزر نہیں سکیں گے, آپ فنکشنل ہی نہیں ہوں گے, آپ فنکشن ہی نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی میموری امپیئرڈ ہوگی, اور آپ کی کانشیسنیس میں ہی کبھی کبھی کوئی کسی قسم کا اگر آپ انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کو کوئی ٹریگر ہے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ڈیجا وہ ہے, یا پھر آپ کی سینسز اس وقت کافی جواب دے جائیں گی آپ کو. اسی لیے نروس سسٹم کو اعصابی سسٹم بھی کہتے ہیں آپ کا. سو کوگنیٹیو ٹربل پیئنگ اٹینشن, پروسیسنگ انفارمیشن, تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر, آل آف دس. اور یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے
کیونکہ ہم جب بچے اسکول میں چھوٹے بچے جاتے ہیں اور اگر وہ کسی گھر میں ان کا ابیوسو ماحول ہے یا کسی قسم کے ٹراما سے گزر رہے ہیں, خود ابیوز ہو رہے ہیں, تو ان کو یہ کہا جائے کیونکہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے اور اٹینشن اور وہ پڑھائی کے اندر اس طرح سے نہیں زور دے پا رہے ہوتے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کا برین کس طرح سے فنکشن ہے, تو ان کو یہ مارا جاتا ہے زیادہ آگے سے, اور ان کو پھر اور کہا جاتا ہے کہ آپ نالائق ہو, آپ کو پڑھنا نہیں, کیا پتہ کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہو جس کا کوئی یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کیا پتہ کہ اس کو ڈسلیکسیا ہے, کیا پتہ کوئی ابیوز سے گزر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ جو ہم آج ٹراما میں بات کریں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسکول ٹیچرز ہیں یا پھر جو بچوں کو یا کیئر گیورز ہیں بچوں کے, تو وہ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو مارنے کے بجائے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں اٹینشن نہیں دے پا رہے, اینڈ ان کو ہیلپ تو نہیں چاہیے, کیونکہ پھر وہی بات ہے ایسے بچے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹس, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ ڈراپ آؤٹ سب سے زیادہ وہ ہیں جو بچپن سے سیکشول ابیوز چل رہا ہے وہاں پر. سو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس ایک بڑی آئیڈیل قسم کی انوائرمنٹ کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں اس طرح سے فنکشن نہیں کر پا رہا. سو سیلف کانسیپٹ ان سب چیزوں کو لے کے آپ کا ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ہو جاتا ہے. آپ کو جو میں نے ابھی اسکین بھی دکھایا تھا, برین اسکین, سو آپ کے اندر فریگمنٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے, ٹوٹ پھوٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کے برین کے کچھ حصے جو کہ اپنی فیلنگس کو فیل کر سکتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. پھر آپ کی سینسیشنز آپ ٹچ کی سینسیشن ہے آپ کی, وہ آپ کی نہیں رہے گی. تو کافی زیادہ ایسے اثرات ہوتے ہیں آپ کی برین کے جو ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ تھیراپی جب جاتے ہیں تو نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے تو یہ سب چیزیں ہیل بھی ہو جاتی ہیں. سو ٹراما ہیلنگ کی ایک جو سلور لائننگ ہم کہیں گی وہ یہ ہے کہ آپ کے ابیوزر کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ اس طرح سے رہیں. آپ کے اپنے پاس یہ پاور ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو کین موو آؤٹ فرام یور سروائیول موڈ. تو یہ سیلف اسٹیم, پھر فیلنگز آف شیم اینڈ گلٹ, آپ کی باڈی امیج خراب ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا کولیسٹرول اگر آپ کھائیں گے بھی, اور پھر اوبیسٹی کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی جو کہ رزلٹ ہوتا ہے آپ کے ایج کا, تو اس طرح سے آپ کی باڈی امیج بھی خراب ہے, آپ کی کانفیڈنس لیول, آپ کے پاس ایک سینس آف سیلف ہی نہیں ہے. سو اسی طرح کگنیشن اور آپ کی یہ ساری ڈفیکلٹیز آتی ہیں. اور جی جیسے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور ہاں لیک آف سینس آف ایجنسی اور پاور لیسنس, کیونکہ آپ کو ایک دفعہ زندگی میں آپ سے پاور لے لی گئی تھی جب آپ نے ٹراما ایکسپیرینس کیا تھا. اسی لیے ہم ہر قسم کی ابیوز کو کرائم آف پاور کہتے ہیں. ایون سیکشل ابیوز اٹس اے کرائم آف پاور. It's not, it doesn't have to do with somebody's sexual needs. So اگر آپ سے کسی نے اس ٹائم آپ کو پاور لیس کر کے پاور, تو پھر یہ سینس آف پاور لیسنس آپ میں ہمیشہ رہے گی جب تک آپ اس کو ہیل نہیں کریں گے. اور اپنی سینس آف سیلف کی آپ بن نہیں پاتی انسان کی. سو پوری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کون تھے, ہمارا کیا, بس جو بتایا ہے سب نے پڑھنا ہے, یہاں پہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, شادی کرنی ہے, بچے کرنے, اور پھر اس کے بعد دیر لائک اوکے اب کیا, بیکاز دیر از نو سینس آف سیلف. سو یس جی. سو اب یہ جو سروائیورز آف ٹراما ہیں, کیونکہ اپنے اس لمیٹڈ یا پھر جیسے ان پہ امپیکٹ ہوا تھا ٹراما کا ان کے برین پہ, اور ان ساری ریسورسز اس انرجی کے ساتھ دے آر گیٹنگ تھرو لائف, وہ کام بھی کر رہے ہیں, پڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ارن بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سارا کام وہ چلا رہے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے اپنے آپ کو ان اے وے سیلف میڈیکیٹ کرنے کے لیے. جیسے کہ ہر کسی قسم کی دوائی ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, تو انہیں کچھ ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو کوپنگ سٹائل جس کو کہہ سکتے ہیں, اور جن کو اویئرنیس اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کا کوپنگ سٹائل. آپ لوگوں کو شاید اب جا کے ہم اس بارے میں بات کریں یا آپ کو پہلے پتہ ہو, تو اب آپ شاید ڈفرینٹلی دیکھ سکیں گے اپنے کافی زیادہ کوپنگ سٹائلس کو. لیکن جب لیک آف مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں, تو پھر اوبویسلی وہ ہیل کرنے کی طرف یا اس طرف سے نہیں جاتے. ان کو اپنی بیماریوں اور اپنے مسائل کا حل نہیں پتہ ہوتا, تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ ایکسکیوزز بناتے ہیں. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ سبسٹنس ابیوز جو ہے وہ ایک طرح سے طریقہ کار ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی قسم کی دوائی پہ لگا دینے کا. کیوں؟ کیونکہ اٹس ویری پینفل, اوور ویلمنگ ہے, تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. لاٹ آف پیپل نیڈ دیٹ
ٹو سلیپ اور زندگی میں آگے جانے کے لیے. تو اس لیے سبسٹنس ابیوز کچھ لوگ ہر ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ کھانا پینا ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہے جس کو وہ سیلف سودنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ وہی ہم نے جو ابھی دیکھے تھے فائٹ فلائٹ فریز اینڈ فون. سو اس میں آپ ان سب کو اس کی کسی نہ کسی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں. تو ایگریشن آ جاتا ہے وتھ فلائٹ, سیلف انجری ہو گئی, کافی زیادہ یہ سب جو چیزیں ہیں, اور یہ کلچرلی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو آپ لوگ یہ پڑھ لیں ایک دفعہ. کلنگلینس از وین یو وانٹ ٹو کلنگ آن ٹو, جب آپ کسی چیز سے چپک جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ کوئی رشتہ ہے, چاہے وہ کوئی جاب ہے, چاہے وہ کوئی آپ کا آئی ووڈنٹ یوز اے ورڈ بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو, جیسے ہم نے کہا کہ سیلف سوتھ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اب اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا. تو بیسکلی جب بچپن میں آپ کی اٹیچمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, کافی اٹیچمنٹ ٹراما ہوتے ہیں یا ڈسرپشنز ہوتی ہیں, تو پھر آپ بڑے ہو کے جو ہے وہ اس فگر کو باقی ہر فگر میں ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہ نیڈ جو ہے وہ فلفل نہیں ہوئی. آج کی تھوڑی سائنٹیفک گفتگو ہے, لیکن تھیراپی ظاہر ایسی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ آپ کی بیسکلی وہ نیڈز اس وقت نیڈ آف سیفٹی ہے, چاہے نیڈ آف اسٹیبلٹی ہے, نیڈ فار نرچرنگ پیرنٹس ہے, نیڈ فار لو کیئر بلانگنگنیس. تو وہ ساری نیڈ جب فلفل نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ آگے پوری زندگی جد و جہد کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے میری یہ نیڈ پوری ہو جائے. اور عموماً ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ نیڈ پوری کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم غلط طریقوں سے بھی کرتے ہیں جو کہ فائدے مند نہیں ہوتے. سو یس, دس از دی ایڈکشن ٹری. تھوڑا ہی رہ گیا ہے اب ذرا اگر. سو دس از دی ایڈکشن ٹری. آپ نیچے دیکھیں گے کہ شیم ہے, وونڈنگ ہے, وہی ڈویژن ہے ایک انسان کے اندر جو کہ آپ نے ابھی پڑھی تھی کہ ایس سے آتی ہے. اور پھر جیسے آپ باہر جاتے ہیں, کسی نہ کسی چیز کی ایڈکشن ان اے وے کوٹ اینڈ کوٹ ایز اے کوپنگ میکینزم آپ لیتے ہیں. تو فیلنگز میں کافی لوگوں کو ڈفرینٹ فیلنگز آ جاتی ہیں نا اس کے بیچ میں. جیسے کہ اگر آپ کو بچپن میں چھوڑا گیا تھا تو آپ نے ہر چیز اپنی زندگی میں انکانشیسلی ویسے ہی کیوریٹ کرنی ہے کہ اینڈ میں آپ کو ابینڈنمنٹ ہی فیل ہو. تو کہ سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے نا, کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا. اینڈ سو اینڈ اینگر بھی ہو جاتا ہے اس میں کہ مجھے پتا تھا تم لوگوں نے مجھے غصہ ہی چڑھاؤ گے آج, ٹھیک ہے. سو آل آف دس and like personally thank God my mom is not here, but fear is maybe her thing, کیونکہ وہ کہیں بھی بے شک اچھی ہو بری جگہ انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں خطرہ ہے, اور پھر ڈر جاؤ اور پھر چلو یہاں سے. so fear maybe, and that is also trauma. so thought addiction میں obsessive thinking ہے, perfectionism آ گئی. perfectionism is the feeling of and the belief of that I'm not good enough. تو آپ اس کو پرفیکٹ کرتے جائیں کسی طرح سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو یہ کرو, اس میں یہ رہ گیا, اس میں وہ ہے, وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ کیونکہ دیر از دس بلیف کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف. اور وہ بلیف آپ بچپن سے آتا ہے جب آپ کو کہیں سے یہ مرر دکھایا جاتا ہے دیٹ یو آر ناٹ گڈ انف. سو اس کے علاوہ ہم ایڈکشنس کو صرف جانتے ہیں, سبسٹنس ابیوز کو ہم کہتے ہیں ایڈکشن, لیکن ایڈکشنس کافی چیزوں کی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے کلچرلی کافی عزت کی جاتی ہے. اگر آپ ورکہولک ہیں مثال کے طور پہ, تو کہتے ہیں دیکھو گھر ہی نہیں جاتا, اتنی پوری پوری رات کام کرتا رہتا ہے یہ تو. سو ورک, دین ایکسرسائز آ جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ obsessions ٹرانسفارم ہوتے ہیں, تو کسی کا بریک اپ ہوا ہے تو وہ وہاں سے جو ہے ٹرانسفارم اٹ انٹو ایکسرسائز. سو دیر از کرائم ایڈکشن. کافی لوگ جو امریکہ میں سیریل کلرز ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا پولیس کا, اور وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پکڑ لیا کیونکہ ہمیں ڈر تھا, ہم پھر کرنے والے ہیں. So that's crime addiction. Then buying, spending, these days it's very easy on social media. پھر اب سوشل میڈیا وہ اس کو تو فون کو اور نوٹیفیکیشن ہر چیز کو تو بنایا ہی ایسے گیا. سو ایڈکٹیو پوٹینشیل اس کے اندر ہے. پھر آپ سبسٹنس ابیوز میں جب جاتے ہیں تو پھر کیفین, نکوٹین, دیر از گلو, دیر از آلسو فوڈ بائی دا وے. فوڈ, شوگر کے کوکین جیسے امپیکٹ ہوتا ہے. اور دین وی ہیو پیپلز ایڈکشن. And some people have addiction of power, some people violence,
اینڈ گروپس ٹو ریلیٹ. تو یہ سارے وہ ہیں وونڈ. اگر آپ کو بچپن میں بلانگنگنیس نہیں ملی تو آپ ہرڈ مینٹیلٹی, جہاں بھی اجتماع ہوگا آپ وہاں گھس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگے گا ہم بلانگ کر رہے ہیں ساتھ میں. سو بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. اینڈ ایز یو کین سی کلچرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آدمیوں کی کو رسائی زیادہ ہے گیمبلنگ کی, جوئے کی اڈے میں جانے کی, عورتوں سے زیادہ. کچھ پچھلے زمانے میں, اس زمانے کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن پچھلے زمانے میں اگر یہ تھا کہ اور پچھلے زمانے سے مطلب کچھ ہی سال ہی بدلے ہیں ابھی, کہ ڈرگس تک وہ زیادہ رسائی ہوتی تھی, عورتوں کی اتنی نہیں ہوتی تھی. تو پھر ویمن جو تھی وہ کلچرلی ریلیشن شپ ایڈکشن زیادہ ہوتی تھی. They couldn't live without, somebody, a romantic partner. But men, وہ ڈفرینٹ قسم سے اپنے ایڈکشنس کو مینیفیسٹ ان کی کرتی ہیں, جبکہ خواتین کو ڈفرینٹ قسم سے کر رہی ہوتی ہیں. اور اب جو ہے وہ اسٹرکچر بھی بدل رہے ہیں. سو یس, یہ سب ہیلتھ ایشوز آپ دیکھ چکے ہیں, ہیلتھ رسکس دیکھ چکے ہیں کہ ان سب چیزوں کے کیا کیا ہیلتھ رسکس ہوتے ہیں, الکوہولزم کے, ہر چیز کے, یہ ایس ٹی ڈیز, all of this. So this is for the future, that health risks related to trauma. اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات بھی کی تھی کہ سروائیول رسپانس ہے ٹراما تھریٹ کا. جیسے کہ وہاں سے تھریٹ آ گئی تو جو آپ کے اندر ہوتا ہے, ٹراما آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے, اندر فریگمنٹیشن ہو رہی ہے. سو دس از اے سروائیول رسپانس ٹو تھریٹ. تو ٹراما بیسیکلی وہ ایک ذہنی چیز سے زیادہ جسمانی چیز ہے. آپ کی سارے ایموشنس آپ کی باڈی میں اسٹورڈ ہوتے ہیں. سو ایون ٹراما تھیراپی جب ہم کرتے ہیں, سو وی ورک ود دا باڈی of the client, because ٹراما کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میڈیکل مسئلہ جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے نہیں. سو صرف اس کا کام تھیراپی سے ہی چلتا ہے. سو سومیٹک سمٹمس جو ہوتے ہیں آپ کے باڈیلی سمٹمز, دے کرائی فار ہیلپ. سو a lot of the times جب آپ کہتے ہیں انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سبسٹنس ابیوز ہے, یہ سب چیزیں بیسیکلی یہ ٹراما رسپانسز ہیں. یہ ان اٹ سیلف بیماریاں نہیں ہیں. سو a lot of the things are not in itself, even suicidal tendencies. If somebody is suicidal, suicide in itself is not a mental health disturbance or disorder, but it is a manifestation or symptom of something. So جی یہ بھی بات اب ہم کر چکے ہیں کہ کسی کا اگر فائٹ موڈ ہے, اسٹریس رسپانس پروٹیکٹر, سو وہ اگریشن کبھی کبھی باہر بھی جائے گا, کبھی اپنے ساتھ سیلف ہارم کی صورت میں باڈی میں بھی جائے گا. کیونکہ آپ ابو یا امی کو مار نہیں سکتے, تو آپ نے کسی کو پہ تو نکالنا ہے نا اپنا, بیکاز آپ کی باڈی ٹراما کو ریلیز کرنا چاہتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ فائٹ کے ذریعے ریلیز کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ نمب اور ٹرن آف کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایڈکٹیو بیہیویئر جو ہم نے دیکھے تھے ابھی. دین سم پیپل ٹریگر دا باڈی ٹو رسپونڈ ود الارم. اور جو وہ آپ نے کلنگینیس ہے وہ والے ہیں جو کہ ہیلپ لیسنس ہے, ہوپ لیسنس ہے, اور وہ دے وانٹ پروٹیکشن, دے وانٹ somebody to be there for them, but then when there's nobody, تو پھر there's that mode. So towards the end, یہ ساری جو باتیں اور یہ جو سارے ہم نے ٹریٹس دیکھے ہیں اور بیہیویئرز بھی ہیں ان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ پرسنالٹی ٹریٹس بھی لگتے ہیں کہ وہ پھر ذرا غصے والا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے اور بس اس کی عادت ہے, نہیں وہ کھانا نہیں چھوڑتی, واٹ ایور, ٹھیک ہے. سو یہ سب اگر ان میں سے کوئی چیزیں پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, یا پھر یہ ڈائگنوسس ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ہو کہ جی انگزائٹی ہے, آپ کو ڈپریشن ہے, آپ کو یہ ہے, آپ کو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, آپ کو سائیکو وٹ ایور ہے, یہ ڈائگنوس, یا پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یا پھر یہ سارے ایک ٹراما رسپانس ہیں. سو دس از دا ٹیک اوے فرام ٹوڈے, دیٹ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ہیئر کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر وہ کیسے ہیں. اور اسی وجہ سے اب یہ مینٹل ہیلتھ کے اندر اور ایون فزیکل ہیلتھ کے اندر دس از اے ویری لیٹسٹ اینڈ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ دیٹ اے لاٹ آف دا تھنگس جس کو آپ ان اٹ سیلف کچھ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہیں. اور عموماً لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اس واقعہ یا بچپن میں وہ ہوا تھا, مجھے تو اس کا اتنا فرق نہیں پڑا, یا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, یا مجھے تو کوئی آل آف دیٹ. بٹ دین پھر یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سو ناؤ ویئر ایٹ دا phase 2, اور phase 2 چھوٹا ہے.
مگر آپ نے جب فیز 1 کی ساری باتیں سمجھ لی ہیں تو پھر آپ کو شاید بہتر طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ فیز 2 میں ٹراما انفارمڈ کیئر کیسے ہو سکتی ہے. سو ٹراما انفارمڈ کیئر پوری دنیا میں ایک آرگنائزیشنل چینج پروسیس ہے جو ریکوائر کرتا ہے کہ انڈیویجول پالیسیز اور ساری پریکٹسز جو ہیں وہ اس طرح سے بنے کہ ایک تو جو لوگ ٹراما سے گزرے ہیں اور جس کے اندر اسٹرکچرل ٹراما ہے نا, اب ہم ایک اسٹرکچرل بات کریں, انڈیویجول لیول پہ بات نہیں کریں. امریکہ میں یہ تھا کہ جی ریسزم کا بہت عرصے تک افریقن امریکنس کے اوپر یہ ایک بڑا ٹراما رہا تھا. اس کے علاوہ خواتین پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ وہ والا بھی خواتین بھی وہاں پہ کافی امپیکٹڈ تھی. تو پھر انہوں نے یہ سارا ٹراما انفارمڈ کیئر کا معاملہ بنایا کہ ایک تو آپ کے ساتھ جب وہ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں یا ایون آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, اگر آپ تھراپسٹ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, تو آپ کے پاس وہ پیشنٹ آ رہا ہے جو کہ پہلے ہی ایک کسی اور مائنورٹی سے یا پھر وہ کسی اور پاپولیشن سے بلانگ کرتا ہے. تو آپ نے کیا کیا ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے ایک تو آپ اسے ری ٹرامیٹائز نہ کریں, جیسے کہ ٹریگر ہوتا ہے آپ کا سروائیول موڈ ویسے دوبارہ ٹریگر ہو تو آپ نے ری ٹرامیٹائز نہیں کرنا. اور دوسرا کہ آپ جو ہے ایسی پالیسیز بنائیں جس سے آپ کا ورک پلیس انکلوسیو اور ہر کسی کے لیے ہو, کیونکہ یہ جو سب لوگ ہیں جو اتنے ٹراما سے گزرے ہیں اور جس میں ہم لوگ بھی ہیں وہ چل کے اور انکلوسیو اور سیف محسوس کر سکیں. ہم آئسولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ان لوگوں کو. سو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سمٹمز کو ٹریٹ نہ کریں, وونڈس کو ٹریٹ کریں. جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی میڈیکل میں, میڈیسن کے اندر ہم سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن وین یو نو یور ٹراما انفارمڈ پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا نیچے اس کے وونڈ کیا ہے. سو یہ کس کے لیے ریلیونٹ ہے؟ ہیلتھ کیئر کے لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہے. کوئی اگر کمپنی میں کسی کو ٹرین کرے ہیں, HR میں ہیں جن کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, یا پھر کوئی اسکول ٹیچرز ہیں, یا کوئی بھی ایسا انسان جس کا اپنا نروس سسٹم اور اپنی فزیکل باڈی ہے تو اس کا ٹراما کے ساتھ اور ان سب چیزوں سے بھی تعلق ہے. اور دوسرا سوشلی ایز اے سوشل رسپانسبلٹی تو سب کا ہی اس سے تعلق ہے کہ اب ہم باہر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اب یہ 2 دھاری تلوار ہے کہ کوئی آپ کا ٹائر نکال رہا ہے گاڑی کا, تو اب آپ دیکھ سکیں گے یہ مے بی یہ بیہیویئر نہیں ہے اور اس کے پیچھے اور بھی کچھ ہوگا. سو 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو آپ ہر کسی کو یہ ساری انفارمیشن ہونے کے بعد نہ لیوریج نہ دیتے رہیں کہ اچھا کوئی مجھے ابیوز کر رہا ہے تو خیر اس کا بھی بڑا برا چائلڈہڈ گزرا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تو چلو پھر تھوڑی سی وہ کر لیتے. سو اپنی مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے. اور دوسرا پھر کوئی لوگ اس کو یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے تو دس از یور ٹراما رسپانس اینڈ یو بیکاز یو بین ٹراماٹائز, میری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ دس از یو ہیو ٹراما اور مے بی یو ہیو دا رسپانسز. تو رسپانسبلی ان چیزوں کو آگے لے کے ہم سب کو چلنا پڑے گا. سو آپ کسی کو کیسے کرتے ہیں ری ٹراماٹائز؟ جو لوگ ہوتے, جیسے ہم پاکستان کی اگر بات کریں سو ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ یا پھر ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز سے جو لوگ آئے ہیں, یا پھر ایون جینڈر کے اندر کتنی زیادہ یہاں پہ جو ہے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. جو لوگ ڈسکریمنیٹڈ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اگر آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں چلو میں فیصلے کر رہا ہوں ہر چیز کے, تو پھر ان کی بد سنی اتنی, یا پھر خواتین کوئی بات کر رہی ہیں تو آپ ان کو کاٹ کے کہ اچھا ان کا یہ مطلب ہے اور آگے اس کو لے کے چلتے. سو دس از آلسو ری ٹراماٹائزیشن فار پیپل, اور لوگوں کو ان کی اسپیس نہ دینا. سو یہاں پہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو ری ٹراماٹائز کرتے ہیں. کیونکہ اگر کسی وقت ابیوز کے دے آر ناٹ بینگ سین اور ناٹ بینگ ہرڈ, اور اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بھی دے آر ناٹ ہرڈ, تو دس از ری ٹراماٹائزیشن فار دیم. جیسے ہم نے بات کی بچے گھر میں مار کھا رہے ہیں, اگر یہ کوئی ابیوز چل رہا ہے, اسکول میں جا کے بھی اگر وہ نہیں اٹینشن دے پا رہے, ان کو مار ہی پڑ رہی ہے, دس از ری ٹراماٹائزیشن دیئر. سو پریکٹسز وداؤٹ کلچرل کنسیڈریشنس, عموماً KPK سے لوگ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں مذاق میں مائکرو ایگریشن ہوتا ہے, یہ تمہیں سمجھ نہیں آئی, سمجھ آ گئی یہ بات, کیا دماغ ہے تمہارا, سم تھنگ لائک دیٹ. دیٹ از ری ٹراماٹائزیشن, دیٹ از آلسو ججمنٹ. یہاں پہ جینیٹرس کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچھا کوئی کرسچن ہو تو. سو آل آف دیز تھنگس دے آر پالیسیز کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے, ایکوالٹی لینے کے لیے. سو ٹراما انفارم پریکٹسز میں ایک تو سیفٹی بڑی ضروری ہے. ٹراماٹائز لوگوں کو پیار کرنے کی کوشش مت کریں, وہ بھی بھاگ سکتے ہیں اس سے. سو جسٹ میک دم فیل سیف, بات پوری سنیں. ٹرسٹ وردینیس از ویری امپورٹنٹ.
they need to have a choice, they need to have a say in the policies. اور گھر کے معاملوں میں بھی کافی زیادہ خواتین کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب آپ نئی اوپینین اپنا دے سکتی. خواتین کو یہاں پہ ٹاک ہو رہی ہے, ابھی آپ بولیں گے تیسری دفعہ آپ نے انٹرپٹ کیا ہے, لیکن ڈسٹرکٹس میں نہیں ہوتی. اور خیر اس پہ مجھے جواب کیا دینا کہ نہیں ہوتی. سو چوائس جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر کسی کے لیے, ہر کسی کی ایک سے ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب گھر کی پالیسیز بنتی ہے تو بچوں کو بھی اس میں سے ہونی چاہیے کہ مجھے یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں چیز. اسی طرح ابیوز جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے چوائس لے لی گئی ہوتی ہے, اسے پاور لے ڈس امپاورمنٹ ہے نا. سو چوائس از امپورٹنٹ اینڈ کولیبوریشن از امپورٹنٹ, اور ایٹ لیسٹ اے سینس آف کولیبوریشن, ناٹ ٹو گیس لائٹ دیم کہ نہیں اب صرف ہم آپ کو بس کہہ رہے ہیں یا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن سچ میں ابھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی اگر کوئی پریس کانفرنسز ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاتون بیٹھی ہوتی ہے تو وہ صرف دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی جینڈر ایکوالٹی یہاں پہ ہے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اے سے, اور اچھے صحیح کیسز وغیرہ چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی. اور امپاورمنٹ ایک دوسرے کی بڑی ضروری ہوتی ہے. سو یہ صرف جینڈر کے لیے نہیں ہے, یہ ایتھنیسٹیز کے لیے بھی ہے, یہ پھر ڈفرینٹ لوگوں کو پھر ڈفرینٹ قسم کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہم سے مختلف ہیں, یا پھر ان کی سائیکولوجیکل یا ایموشنل ہسٹری ہم سے ڈفرینٹ ہے. سو یس, یہ سارے ڈوز ہوتے ہیں جو ہم نے بھی بات کی کہ, اور وہ ڈونٹس ہیں. سو جی, جب آپ کے پاس جیسے سیکنڈ پوائنٹ ہے, جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے کسی نے ہراساں کیا ہے, تو آپ اچھا نہیں وہ میرے دوست نہیں, ایسا نہیں ہوگا, تمہیں ایسا لگ رہا ہے, تم تو ہر دفعہ تم مینس وکٹم بلیمنگ کریں گے کہ آپ کو فیکٹ چیک نہیں کرنا. اس وقت اگر ایک انسان بہت اوور ویلمڈ ہے یا پھر ٹراما رسپانس سے گزر رہا ہے سروائے, تو یو جسٹ ہیو ٹو میک دیم فیل سیف کہ او مائی گاڈ دس از ہاؤ, کیونکہ ان کی تو وہی ریالٹی ہے اس وقت. سو یو ناٹ ان پولیس رائٹ, سو اٹ ساؤنڈز لائک واٹ ہیپن ٹو یو از ٹیریبل, جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں. آپ ان کو انویلیڈیٹ کریں. باہر اگر کوئی گر جاتا ہے یا پھر کسی کو کوئی مارتا ہے کچھ کرتا ہے تو آپ اس کی ایموشنل جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کریں گے, یا پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تم نے کچھ کیا ہوگا, اچھی بات ہے تمہیں پڑھی, 2 اور پڑھنی چاہیے تھی. تو یہ چیزیں ذرا سی ری ٹراماٹائزیشن ہوتی ہے. سامنے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کا امپیکٹ تو آپ نے خود دیکھا کہ ہوتا ہے. سو جیسے کہ میں نے یہ کہا, allow people the time to find words and express what they want to say, listen attentively and minimize interruptions during pauses and silences. So کافی زیادہ لوگ اسلام آباد میں مثال کے طور پہ وہ الگ الگ ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں جہاں الگ الگ قسم کی لینگویجز یوز کی جاتی ہیں. سو ایون چترال کے اندر میں گئی ہوں تو ڈفرینٹ لینگویجز تھی, تھوڑے خطے آگے نکلتے جاؤ تو الگ الگ ان کی لینگویجز تھی. تو اگر اب میرے لیے تو بڑا مشکل ہے, میں اپنے بارے میں سوچوں تو مجھے لگتا ہے میں پتہ نہیں کیسے کر پاؤں کہ الگ حصوں سے لوگ آ کے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اگر مجھے کوئی 1 مہینے کے لیے کہیں اور بھیج دے تو میں تو اتنی جلدی اس لینگویج میں نہیں بات کر پاؤں گی. تو اسی طرح ایون خواتین ہیں یا جن کے ساتھ اتنی زیادہ ابھی ہم نے اسٹیٹس میں بھی دیکھا کہ ان کو نہیں سے ملتی, تو ہم کبھی کبھی ان کو کاٹ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وائسز بھی ڈفرینٹ یا جن کی لینگویجز بھی ڈفرینٹ ہیں. ان کو ہم موقع نہیں دیتے ان کے ورڈز اور ان کی سینٹینس کو ختم ہونے کا یا پورا ہونے کا. تو وہ بھی ایک ری ٹراماٹائزیشن والی چیز ہے کہ جس سے آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے, اور ہاں مطلب کہ آپ کم تر ہو اور ہم آپ سے برتر ہیں. سو دیز آر سم آف دا ڈوز دیئر, اور وہ کچھ ڈونٹس ہیں کہ آر یو شیور دیٹ ہیپن, مے بی یو آر جسٹ اوور تھنکنگ اٹ, کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ شاید پتہ نہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے ایسا ہوا تو نہیں ہوگا. ہاں, اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کی میموری میں کتنا زیادہ گیپ ہو سکتا ہے, تو اس میں یہ ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ویٹ فار اذان؟ لیٹس گو. جی, تو جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ میموری جو ہے وہ آپ کی وہ کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ کی ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کے بعد. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپلین کر رہا ہے تو ہماری یہ ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں آئی تھی, اس وقت تو اس نے یہ بات کی نہیں ہے. تو بھائی
ذرا ہیل کرنے میں اور اس اپنے سروائیول موڈ سے نکلنے میں بھی وقت لگتا ہے. اور پھر جہاں پہ اتنی شیم بیسڈ سوسائٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ رپورٹڈ انسیڈنٹس تو ویسے بھی نہیں ہوتے, اور آپ کو ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ کر دیا پھر کیا ہوگا, کہ تو آپ کافی سوچ سمجھ کے یہاں پہ ان جگہوں پر پہنچتے ہیں. سو یس, سو بیسیکلی ٹراما انفارمڈ کیئر کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے موو کرنا ہے فرام واٹ از رانگ ود یو, تم یہ کیا حرکت ہے, نان انڈرسٹینڈنگ قسم کا ایٹیٹیوڈ, ٹو اوکے what happened with you that you are doing all of the whatever you're doing. And so understanding trauma responses for a more inclusive environment. And with this, thank you. And yes, let's do questions. I am sure you may have some. Yes, walaikum salam. جس طرح یہ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ بچپن میں اس طرح کے ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جو جس طرح بالکل اینڈ والی سلائڈ پہ کہ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ واٹ از رانگ ود یو, بٹ وی ہیو ٹو سے کہ واٹ ہیپنڈ ود یو. تو جس طرح کی زندگیاں ہم لوگ گزارتے آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی نارمل ہیومن آج تک بڑا ہوا ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر انسان جو کہ آج 25-30 سال کا ہے وہ ایک ٹراما سے بھرا ہوا انڈیویجول ہے؟ اور مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ ہر انسان ہی اتنا زیادہ ٹراماٹائزڈ ہے کہ ہی از ناٹ ایون ایبل ٹو لسن ٹو دا ادر پرسن. اب جس طرح میں اپنی بات کروں تو اگر میں ٹراما سے فلفلڈ ہوں نا, مطلب بھری ہوئی ہوں, تو شاید کہیں نہ کہیں میں دوسرے کے ٹراما کو سمجھ تو سکوں, بٹ وہ جو میرا اپنا انہرڈ ہے وہ بھی میں بہت زیادہ سنانا چاہتی ہوں. اسی طرح سے جس طرح وہ اینڈ والی سلائڈ کی میں بات کر رہی تھی کہ ہم سبھی اتنے زیادہ ٹراماٹائزڈ ہیں, تو ہمارے ٹراما کو سننے والے میرے خیال سے نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو 30-35 سال کا انڈیویجول ہے, از ہی ٹراما فری, یا آج تک کوئی ایک انسان نارمل ہیومن کی طرح گرو اپ کر پایا ہے؟ That's it. تھینک یو سیرت فار یور کویشچن. اینڈ ہاں دیکھیں, آئی ایگری وتھ یو, اور ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا تھا کہ اگر ایک ایس ہے تو پھر 80% چانس ہے کہ اور ایسز بھی ہوں گے. اور اسپیشلی ہم لوگ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, یا پھر جس طرح سے ہماری پولیٹیکل آج تک جرنی رہی ہے اس دنیا کے اندر, ان سب چیزوں نے ہمیں ہر لیول پہ امپیکٹ تو کیا ہے. اور اسی وجہ سے اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹراماٹائز ہے تو آپ کو کوئی کہتے ہیں بھئی آپ تو بڑے اسٹرانگ ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور پھر لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ یہ بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ ریزیلینس ابھی تک اگر آپ فنکشن کریں اپنی زندگی میں. اور دیکھیں ہم نے تو ابھی یہ دیکھا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ, ان کے یہ اثرات ہیں یہ وہ, لیکن انہی کے ساتھ لوگ کہاں اپنی زندگی میں پہنچتے ہیں. تو ہاں یہ ہے کہ ٹراما جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ یہاں پاکستان میں کسی نہ کسی نوعیت کا کوئی نہ کوئی تو ٹراما ہوا ہوگا. اور جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ انکلوسو, تو اس کا بھی پوائنٹ یہ ہے ٹراما انفارمڈ کیئر کا کہ ہم انکلوسو اسپیسز بنائیں. وی نیڈ ٹو بی دیئر فار ایچ ادر, ہم ایک دوسرے کی سن بھی سکیں. اور پاکستان میں بائی دا وے ہر لائک آئی ڈونٹ ریمبر دا اسٹیٹس ہیئر, کتنے لوگوں کے لیے دیر از 0.19 psychiatrist or psychologist or a therapist. Pakistan doesn't even train therapists as we said. So یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ بھی ہونے کی ضرورت ہے, اور آرگنائزیشنل لیول پہ بھی, کہ تاکہ آپ کو جیسے سپورٹ گروپس ہوتے ہیں. سو بیسکلی the company that I come from, Joy Integrative Healing and Empowerment Center, that is the incentive کہ آپ کی آرگنائزیشنس میں, اور ابھی ہم نے یونیسیف کے ساتھ بھی ہم کام کریں, اسلام آباد پولیس کے ساتھ کام کریں, ہم میڈیا ہاؤسز جو ہیں کچھ ان کے ساتھ کام کرنا بھی اسٹارٹ کریں. سو وہاں ہر جگہ پہ ایک تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کی بھی کیئر کی جائے, آپ کے سپورٹ گروپس بھی ہونے چاہیے, آپ کسی سے اپنے ان مسائل کے بارے میں بات کر سکیں ان اے مور ٹراما انفارمڈ وے. سو یس یو رائٹ دیر کہ پاکستان کے اندر اگر ہم اپنی صرف بات کریں یا ہم کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات کریں تو
باقی کنٹریز سے شاید زیادہ ہم لوگوں کے مسائل ہیں. ہم لوگوں کے صرف یہ مسائل نہیں ہیں کہ بچپن میں جو چیزیں ہوئی تھیں یا پھر میرے گھر میں جو مسئلے چل رہے ہیں, ہمارے یہ بھی مسائل ہے کہ باہر کیسے کوئی سنیچنگ نہ ہو جائے میرے ساتھ, کوئی مجھے ہراساں نہ کرے, کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے, مائنورٹی سے اگر میں بلانگ کرتی ہوں تو کوئی یہ مسئلہ نہ ہو جائے, سیکٹ میرا ایتھنیسٹی کوئی اور ہے تو کوئی اور مسئلہ بھی ہو جائے. سو ان سب چیزوں کو ساتھ چلنے کے لیے ہم لوگوں کو آن اے کمیونٹی لیول اور آرگنائزیشنل لیول اور ہر لیول پہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے نا, کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے وی کین بی دیئر فار ایچ ادر. سو ڈو آئی آنسر یور کویشچن؟ ہاں. بٹ دا تھنگ از اسٹل دیئر کہ نارمل آپ, میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی نارملی بڑا ہو بھی پاتا ہوگا, کیا کوئی اتنا خوش نصیب بھی ہوتا ہوگا کہ وہ نارمل ہیومن. اچھا, نارمل کے لفظ کو ہم سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم ہیلدی کی بھی بات کریں تو اس دنیا کے اندر کافی ایسے لوگ اوبویسلی ہیں جو ایک نرچرنگ انوائرمنٹ میں سے بڑے ہوئے ہیں. سو دیر آر اے لاٹ آف مائی کلائنٹس ہو ہیون ہیڈ سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے, سوسائٹی سے کچھ آپ کو باہر مل گیا یا آپ کو اسکول میں کچھ ہو گیا یا کوئی ایسی چیزیں ہو سکے, بٹ کیا اٹ از پاسبل کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ناٹ اے ویری پرفیکٹ پیرنٹنگ بٹ اے گڈ انف پیرنٹنگ دیٹ کین کائنڈ آف سپورٹ یو دیر. سو ایک چیز آپ نے مجھے یاد اس میں کروائی ہے کہ جب آپ کوئی ایک بچہ سیکشل ابیوز کا شکار یا کسی قسم کی ابیوز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے کسی اور سے, پیرنٹس کا یہاں پہ رویہ ایسا ہوتا ہے, وہ کوئی کیسز دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ٹی وی پہ, تو پھر وہ اس پہ ایسے کامنٹ کرے ہوتے ہیں وکٹم بلیمنگ والے کہ آپ سوچیں گے کہ وہ بچہ یہ پریفر کر رہا ہوتا ہے, جب وہ ڈیسائڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابیوز ہوتا رہا ہوں, اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے پیرنٹ کو بتا دوں کیونکہ میری پھر ہوگی چھترول. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ انوائرمنٹ فار آر کڈس کہ آپ کے ساتھ باہر جو بھی مرضی ہوتا ہے نا, آپ کم سے کم آ کے ان کو بتا تو سکیں. So yeah, healthy people, even people who've had trauma, they can heal and become healthy. That is the point. That is therapy and trauma therapy and all of those things. So we should never lose hope there. تقریباً جو میرے ذہن میں سوال آ رہے تھے ان کا جواب دے ہی دیا. ایک میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے جو پری ریکوزٹس ہیں جس کی وجہ سے ٹراما افلکشن ہو یا ٹراما کا اثر ہو, تو اگر ان سارے لوگوں کو دیکھیں انکلوڈنگ می, وہ بچی نے بھی یہ بات کہی, including me, ہاں, وی آل ہیو بن سبجیکٹڈ ٹو سوائے سیکشول ابیوز کے میں بھی, باقی وی ہیو بن سبجیکٹڈ ٹو ایوری تھنگ کنسیویبل. اسکول میں بھی مار پڑی ہے, گھر والوں نے بھی ہر بات میں بلیم کیا ہے, مار کھا کے آئے تب بھی, مار کے آئے تب بھی, کوئی ایسی بات اچھی نہیں تھی. بٹ پرہیپس کوئی ریفرمیٹو نظام ایسا ہے کہ یو کین آؤٹ گرو اٹ. آئی ڈونٹ فیل کہ میں اتنا اب نارمل ہوں اب, حالانکہ ہر وہ بات ہوئی ہے میرے ساتھ جو بچپن میں بری ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ نیچر کا کوئی ریکٹیفیکیشن کا میکنزم ہوگا, یا پھر امپورٹنٹ یہ ہے جیسے یورپین سوسائٹی, امریکن, جاپنیز سوسائٹیز میں تو دیر آر مینی اسکیپس, ونڈوز کھلی ہیں. تھوڑا بہت اگر کوئی اثرات ہوئے بھی برے, بچپن میں کوئی زیادتی ہو بھی گئی, یو آؤٹ گرو اٹ ود ایجوکیشن, ود بیٹر جابس, ود بیٹر ایکسپوجر. تو یہ ریفرمیشن پاکستان میں انفارچونیٹلی, دس از اے کمنٹ ناٹ اے کویسچن, یہ نہیں ہے. یہاں تو دن بدن کام خراب ہی ہونا ہے. تو اس لیے اس ماحول میں میرے خیال میں ٹراما سے لڑنا بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. جی آپ صحیح, میں اس پہ یہ کہہ دوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ سپورٹ گروپس وغیرہ ہیں, لیکن وہ بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہے. وائٹ سپریمیسی کا وہاں پہ بھی مسئلہ ہے. ہر کنٹری میں, ہر نیشن میں اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ہر کلچر کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں. لیکن ٹراما کو آؤٹ گرو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ نے دیکھے اسکینز بھی دیکھ لیے, اس کو آپ کو ہیل ہی کرنا پڑے گا. سو کچھ سلائڈس میں نے اس لیے نہیں ڈالی ٹو سائنٹیفک, اور وہ ڈائگنوسس اور ان سب چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. دو بہن بھائی بھی آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں, کیونکہ
سیم پیرنٹ سیم ہے, ایٹماسفیئر بھی سیم ہے, لیکن ان کے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں, کچھ ایسی فارمیشنل چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر بڑا والا ہے اس نے تھوڑی سی اچھا وقت شاید دیکھ لیا ہو, لیکن جو چھوٹا تھا وہ تو آیا ہی اس وقت دنیا میں جہاں پہ کام خراب ہو چکا تھا. سو ایسی, اور جیسے کہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ اگر ایک خاتون ہے, جیسے کہ مجھے یاد ہے ہنزا کے اندر ایک کسی نے کوئی یہاں سے گیا اور کسی نے بدتمیزی کی تو پورے شہر نے اس کو جو ہے وہ آگے سے کنفرنٹ کیا تھا اور اس کو باہر نکال کے آئے تھے دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیئر. وہاں پہ امپیکٹ, اور پھر ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ آپ آئے ہیں اور وہی ہے آپ کو طلاق دے دی گئی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی, لات مار کے نکال دیا ہے, اب آپ کیا, وہ امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. سو ٹراما تو ہے لیکن امپیکٹ کی سیویرٹی اور انٹینسٹی بھی ڈفرینٹ ہے, اور پھر آپ کی ریسورسز بھی ڈفرینٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے آپ کے پاس کیا کیا ریسورسز. اگر آپ کے سپورٹیو پیرنٹس ہیں دیٹ از ڈفرینٹ, لیکن اگر آپ کے نہیں ہیں سپورٹیو پیرنٹس تو دیٹ از ڈفرینٹ. تو جی آپ اس معاملے میں صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہیل کرنا پڑے گا, ان سب چیزوں کو آؤٹ گرو نہیں کر سکتے. اوکے جی تھینک یو میڈم. سوری لیکنگ سم انفارمیشن. جو شروع میں آپ بات کہہ رہی تھی سائکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ, what is exactly the difference? Who should we go to first, and how do we know what are we actually looking for? And secondly, it's just in my opinion what the gentleman here jo choti behan keh rahi hain in life historically people with traumas and people with hardships, that's the way the human is built up. I mean, some people being very successful in lives just because they go through and they fight through themselves. And lastly, I want to really would like to advise the psychologists and all to come forward and deal with the communities on their local level. Sometimes they should get out of this hospital and all sorts of environments where people like not really going to, and coming around and seeing people in their community centers like you have come here. Like I give you an example. Last night I was coming back from F11 through this park here, and these police gentlemen, two of them, I won't say police is always a gentleman, but they came up to me and they very politely spoke to me, and they said that next time when you're coming, just don't come through this park because we've heard some incidents. So if you're coming through, just go closer to the houses or maybe avoid this park. So even the police itself needs psychologists and psychiatrists to often go around and see them and maybe help them guide them. But the first, my question was that a person of any sort of issues, who should he go to first? Psychologist, psychiatrist, psychotherapist? Who is the right relevant person? اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ کافی ہر جگہ پہ یہ ایک سوال کافی زیادہ آتا ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں اس کا فرق پتہ ہوتا. سو اٹس ویری تھینک یو کہ ہم اس کو اب ایڈریس کریں گے. سکائٹرسٹ از اے میڈیکل ڈاکٹر جس نے اسپیشلائز کیا سکائٹری کی میڈیکیشن پہ. تو سکائٹرسٹ کے علاوہ آپ کو دوائی اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ کو دوا چاہیے تو آپ کو سکائٹرسٹ کے پاس جانا ہوگا. Go to a psychiatrist. Some people with mental disorders by birth, normally they are more tend towards psychiatrist. میں آپ کو فرق بتاتی ہوں. تو یہ ہے کہ آپ پھر خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کو یا مجھے کس کے پاس جانا زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے یا میری کس کی طرف زیادہ انکلینیشن ہے. تو دوائی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو جانا ہے سکائٹرسٹ کے پاس. اور بیسکلی اگر آپ دوا بھی لے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تھیراپی اس کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھاٹس کو, بیہیویئرس کو, ان سب چیزوں کو دوا کس حد تک ہی بدلتی ہے. سو وہ آپ کے نروس سسٹم کو کام یا سیڈیٹ کر دیتی ہے, لیکن تھیراپی تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. سو سائیکالوجسٹ جو ہیں, جیسے آپ نے کوئی بھی ڈگری کی ہوتی ہے, پاکستان میں سائیکالوجی کی ڈگری ہوتی ہے, کلینکل سائیکالوجی یا کوئی بھی اس طرح سے سائیکالوجی کی اس میں فیلڈ ہے, اور وہ اکیڈیمکلی پڑھتے ہیں, آپ کو ڈائگنوز کرنے میں, ٹیسٹنگ وغیرہ میں مدد دیتے ہیں. باقی جو کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنلی زیادہ وہ آپ کو آفر اور ٹریننگز وغیرہ آفر کرتے ہیں. کیونکہ اب جس طرح سے میں نے جب کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی ڈگری کی تھی, یہ اپنی کریڈینشیل کوالیفیکیشن کی تھی, سو
اس میں آپ کو اکیڈیمکلی تو پڑھایا جاتا ہے لیکن آپ کے اپنے تعصبات پہ کام ہوتا ہے. آپ کو پہلے خود تھیراپی میں ڈالا جاتا ہے, آپ اپنے تعصبات اور چیزوں پہ کام کرتے ہیں, آپ اپنے ٹراما پہ اپنی ساری ہیلنگ ہوگی, پھر آپ کو گروپ تھیراپی میں ڈالتے ہیں, پھر آپ وہاں سے سب کام کرنا سیکھتے ہیں. اور جب تک آپ کے ٹیوٹرز کو نہیں لگتا ساری اپنی اسائنمنٹس یو کے بھیج کے کہ بھائی اب آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, تب تک آپ کو جان آپ کی نہیں چھوڑتا ہے, آپ کو اسی. اور جیسے کہ اب میں جب تک کام کروں گی, میں سپرویژن میں بھی ہوں, میں تھیراپی میں بھی ہوں, لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس ایک ریگولیٹری لائسنسنگ اتھارٹی نہیں ہے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, اور یہاں کے ایسے اصول نہیں ہوتے. سو بیسکلی کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھیراپی ڈفرینٹ ہے, اور سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹنگ اور ڈائگنوسس میں مدد کرتی ہے اگر کسی نے اس سے کمپلیمنٹری کوئی کاؤنسلنگ کی کوالیفیکیشن کر لی ہے, ورنہ کام کرنا جو ہے وہ تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے کسی پیشنٹ کے ساتھ. Do I answer your question? It's best to go to the therapist first, I would think. This looks more attractive and more interactive. Maybe because I'm a inclusive. therapist and I'm answering it, so that's why. But I think all professionals have their own جو بھی سب کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک دوسرے ان سب کو کمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ میڈیکیشن پہ یا پھر آپ پہلے اگر سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کو اگر لگتا ہے, اگر مجھے لگتا ہے کہ کسی کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے, میں ریفر کر دیتی ہوں, تھیراپی بھی چلتی رہتی ہے. اتنے زیادہ ہمارے سائیکائٹرسٹ ہیں وہ بھی ریفر کرتے ہیں کہ آپ تھیراپی پہ جائیں تو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگی. سو یہ سب چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اور جی پولیس کے بارے میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے ابھی ٹریفک پولیس کے ریڈیو پہ شو بھی کیا تھا, اور اب وہ وکٹم سپورٹ آفیسرز بھی ہیں ان کے, جو کہ جیسے بھی کسی کو ابیوز یا سیکشل ابیوز ہوتا ہے تو ان کو وہ آفیسرز دیکھتی ہیں. تو ان کے پاس بھی میری ٹریننگ نیکسٹ ہے انشاءاللہ, تو ان کو بھی ہم ٹراما انفارمڈ ٹریننگ کی طرف لے کر آ رہے ہیں پولیس کے لیے بھی. سو اللہ کرے کہ وہ بھی آپ سب کے لیے اچھا ہو. Thank you, ma'am. First of all, grateful evening and black hole also participate کیا. فرسٹ آف آل میرا کوشچن ہے, ابھی آپ کنورزیشن کر رہی تھی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, مطلب جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ میں بھی اچھا انوائرمنٹ پائے اور اچھی گروم کرے, لیکن یہاں تو پہلا جو بچہ ہوتا ہے وہی وکٹم ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس پہ تجربات کرتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں. وہ پہلا وہ وکٹم ہوتا ہے. اگر وہ وکٹم جو آتا ہے سوسائٹی میں, پھر وہ جو ایک ٹراما کی صورت میں پھرتا رہتا ہے, سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے, تو اس کو کیسے فیس کیا جائے؟ کیونکہ اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی سامنے رکھو گے اور اس کا بیہیویئر سوسائٹی میں اس کا انفلوئنس زیادہ ہے, چاہے ایون کہ آپ کا بڑا بھائی ہے, پھر اس کا انفلوئنس سوسائٹی میں زیادہ ہے, آپ کی جو فیملی اس میں بھی زیادہ ہے, تو پھر اس چیز کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایز اے چھوٹا بھائی بڑے والے کی حرکتوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ہاں, بڑے والے کو مطلب اوور آل پیرنٹنگ کی بات کریں, جس پہ پیرنٹس نے تجربات کیے ہیں, ہاں ہاں وہ تو ٹراما بن چکا ہے, پھر وہ سوسائٹی کا بھی حصہ ہے, کل وہ بڑا بھی ہے, تو وہ پورا فیملی اسٹرکچر کو پھر وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے پہلے بھی آپ کو دونوں کو کپلس تھیراپی جانا چاہیے, جو بھی شادی کرنا چاہے, اور پھر کوئی ایک کم از کم سرٹیفکیشن ہونی چاہیے کہ اب آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں, آپ اتنے مینٹل, بٹ دیٹ از یوٹوپیا, اور وہ اس دنیا میں ہوتا نہیں ہے. تو آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ اگر پیرنٹس آپس میں جیسے بھی ہیں تو بڑے والے کے اوپر وہ کرتے ہیں اپنے سارے تجربے, مگر اگر مثال کے طور پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, جب بڑا پیدا ہوا ہے اس کے بعد مسائل شروع ہیں, یا پھر باہر سے کوئی ٹرامیٹک انسیڈنٹ, کوئی ان کے پیسے لے گیا, کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان کے, تو اس طرح جیسے ہم یہاں پہ ان کے ساتھ بھی بات کرے تھے, الگ الگ انسان پہ اسی بہن بھائیوں کے لاٹ میں سے الگ الگ امپیکٹ ہو سکتے ہیں. چھوٹا کے مسئلے میں اگر زیادہ ایڈورسٹیز تھی تو اس پہ زیادہ آ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے. سو پیرنٹنگ کے معاملے میں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پچھلی جنریشن تو تھیراپی پہ جا کے اپنے آپ کو ہیل کرے, اگلی جنریشن کے لیے ہم یہ اویئرنیس لے کر آ سکتے ہیں کہ اچھا آپ ہیلدی پیرنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں, یا پھر ہم شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا ہم بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا پھر ہمارا آلریڈی بچہ ہے, انفینٹ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی ہم ابھی ایک وہ ورک شاپ یا کوئی چیز کریں گے کہ جس میں یہ بھی چیزیں آئیں کہ انفینٹ کی مینٹل ہیلتھ امپیکٹ تو ایسے ہوتی ہے, لیکن اچھا یہ نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے. سو ان چیزوں کے اوپر بھی کافی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ دیر از نو بجٹ ایلوکیشن آن مینٹل ہیلتھ, تو پھر یہ ہمیں اپنے طور پہ, آپ بھی مفت میں آئے ہیں, ہم بھی مفت میں آئے ہیں, ہم اپنے طور پہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور اپنا وقت یہاں ہم نکال کے ہم اس کاز کو دے رہے ہیں. اسٹرکچرلی یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی, مگر اگر مجھے لگتا ہے اتنے سے لوگوں کو بھی اس چیز میں امپورٹنس نظر آتی ہے, تو دس از آلسو گڈ انف, اور اس سے بھی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اس کو لے کر. ہاں, دوسری بات یہاں ابھی کیونکہ فیملی سے زیادہ بھی سوشل میڈیا انفلوئنس کرتا ہے بچوں میں, اوور آل سسٹم میں وہ انفلوئنس کرتا ہے, اس میں جو نیگیٹو فیئر اور بہت ساری چیزیں انفلوئنس کر رہی ہے, تو وہ بھی ایک بڑا ڈسٹرکشن کا یہ باعث بن سکتا ہے. تو اس کو کیسے کور اپ کیا جائے؟ بندہ سوشل میڈیا پہ اتنی ساری انفارمیشن ہے جو ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے کریکٹر کی بلڈنگ میں مس بیہیو کرتے. دیکھیے جب آپ خود ہیلڈ نہیں ہیں ایز انڈیویجولس,
تو آپ خود کو دیکھیں گے یا آپ بچے کو دیکھیں گے؟ پھر آپ کو یہ ہے نا کہ بچہ چلو ٹی وی پہ لگا ہوا ہے یا آئی پیڈ پہ لگا ہوا ہے، جان چھڑاؤ، کیونکہ آپ کے اپنے اتنے زیادہ مسائل ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ خود کو ہیل کریں، کہ تاکہ آپ اگلی جنریشنس کو بھی ہیلڈ اور ریگولیٹڈ نروس سسٹم کی جو ہم بات کرتے ہیں، اعصابی آپ کا جو سسٹم ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں رہتا نا ٹراما کے بعد. سو یہاں پہ ریگولیشن آئے گی سائیکولوجیکلی ایموشنلی آپ کے اندر، تو پھر آپ بچوں کو ایک ہیلدی پیرنٹنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو یا تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام نوید ہے اور میں بیسکلی او سی ڈی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈریگ کرتی ہیں او سی ڈی کی طرف. آئی ہیو بن تھرو او سی ڈی، اور جب میں میٹرک ایف ایس سی میں تھا تو میرا پھر میں خود ہی جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل آیا اپنی تھرو. اور اس ٹائم تو ظاہر میں بلوچستان میں پلا بڑا ہوں، تو وہاں سے آپ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہاں کہنا روٹی مل رہی ہے نا اور کس بات کی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے. مطلب تو میں یہ کہ مجھے آج کل یہ فیل ہوتا ہے، اب تو میں خود پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں اور میں پبلک ہیلتھ پہ کام کرتا ہوں، تو اب لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ او سی ڈی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے بیسکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اوور تھنکنگ او سی ڈی کی طرف ڈریگ کرتی ہے، یا ایسے کون سے جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں جو انسان کو اس طرف ڈریگ کرتے ہیں؟ تھینک یو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہی بات کی تھی کہ کافی زیادہ جن کو ہم او سی ڈی، ڈپریشنز اور اس طرح کے الفاظ اور لیبل سمجھ رہے ہیں وہ ٹراما رسپانسز ہیں. تو پہلے تو ہمیں ہسٹری ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ اگین کہ ہوا کیا یا پیچھے کیا تھا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اچھا ابھی جو پریزنٹیشن ہے وہ کیوں ہے. سو جیسے کہ ہم نے ابھی اپنی اس پریزنٹیشن میں بھی دیکھا کہ عموماً جتنی بھی آپ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اب ہم DSM-5 ایک کتاب ہے، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کرائیٹیریاز جو ہیں میٹ کیے ہیں، اور پھر آپ یہ ہیں لائک آپ کو یہ لیبل مل گیا. آئی ڈونٹ ورک ود لیبلس. میں نے کبھی کسی کو نہ مجھے ڈائگنوسس کا یا کسی چیز سے کوئی بھی پری آکوپیشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے نیڈز یہ نکلتی ہیں، ٹراما رسپانسز یہ ہوتے ہیں. سو لیبل بہت پرانی بات ہو گئی. یہ ساری باتیں یہ اس زمانے کی بات ہے. ابھی کچھ سال پہلے UK میں عورتوں کو ازائلم میں ڈالنے کا ایک کرائیٹیریا تھا کہ ایک عورت جو بہت زیادہ کتابیں پڑھتی ہے. پھر کچھ عرصے پہلے ہومو سیکشوالٹی واز اے ڈیزیز، ابھی وہ نکال دی. تو یہ جو ساری ابھی ہم لیبلس کو لے رہے ہیں، یہ اب ہو چکے پرانے اور پسماندہ. یہ پریزنٹیشنز ہو سکتی ہے، سمٹمز ہو سکتے ہیں، اوور تھنکنگ جیسے ہم نے دیکھا. ان سب چیزوں کو تھیراپی کے وہی بات ہے ان والی کہ تھیراپی لکس مور اٹریکٹیو ہیئر، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. کہ پھر جا کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں کون ہوں، اور یہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ کیا ہے، اور ایکسپلوریشن ٹورڈز دا سیلف. کیونکہ شاید وہی ٹائم ہے آپ کے پاس پورے دن کے اندر کہ جس میں آپ اپنے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو کس کو وقت ہوتا ہے. آپ او سی ڈی کے پیشنٹس کو ڈیل کر چکی ہیں، اور میں بیسکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو او سی ڈی سے کیسے واپس لاتی ہیں دوبارہ نارمل کی طرف؟ یہ تو ایک تو پرسن ٹو پرسن بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور دوسرا یہ آپ کی پریزنٹیشن بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ان دا سینس کہ پیچھے سے کیا چلتا آ رہا تھا اور پھر انسان کی کیا کیا کام ہے کرنے والا. سو تھیراپی تھوڑی لانگ ٹرم پروسیس ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح آپ جو ہے کام کرتے رہتے ہیں. تو پھر جو بھی اگر آپ کی سمٹمز ہیں اس سے آپ بہتر ہیلنگ کی طرف جاتے ہیں. سو آپ سروائیول موڈ سے تھرائیونگ کی طرف جب جائیں گے تو پھر آپ کے یہ سارے سمٹمز کم ہوتے جائیں گے. تو ہم سمٹمز کو، جیسے کہ ٹراما انفارمڈ کیئر میں بھی ہم نے بتایا، سمٹمز کو ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی انڈر لائنگ وونڈ کو ٹریٹ کریں گے، تو پھر ہمارا کام بہتر بن جائے گا. ٹھیک ہے، یو موسٹ ویلکم. السلام علیکم میم. میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن ایز اے پیرنٹ، ایز اے فادر ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسٹگما ہے کہ جب آپ بچوں کو بہت زیادہ کیئر، بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو وہ ایک عام ٹرم ہے کہ اس کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہے. وہ جو مار پیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہی از اے گڈ فادر، کیونکہ وہ اس کو سکھا رہا ہے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے نا، بچے بعض اوقات آپ کو ایسی چیزیں ڈیمانڈس کر رہے ہوتے ہیں جو اگر آپ فلفل کریں تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ فیوچر میں ان کے لیے برا ہوگا. آپ روڈ سیفٹی ان کو اسی طرح سکھاتے ہیں کہ بھائی دھیان سے. وہ پھر اتنے ڈر جاتے ہیں، میرے بچے اب وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ روڈ پہ جاتے ہوئے باپ کا ہاتھ پکڑنا ہے، ماں کا ہاتھ پکڑنا ہے. تو پھر وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ کہ میں اس کو جو ہے نا وہ ٹراما میں تو نہیں لے کے جا رہا. تو وہ بڑی تھن سی لائن ہوتی ہے، وہ چیلنج ہے ابھی ایز اے فادر آف اے ینگ کڈ. تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
دوسری چیز میں نے یہ پوچھنی ہے کہ جب ہم اپنے جابس وغیرہ یا کوئی بزنس اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے جو لوگ ٹراما سے یا وہ سروائیول موڈ سے گزرے ہوتے ہیں دے آر گڈ ان پرفارمنگ ان دس کلچر. پاکستان کے کلچر میں کمپنی سروائیو کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی جابس میں آپ جو ہے نا آپ کا وہ باس جو سب کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے, سب کو ٹراما میں رکھا ہوتا ہے, ہی از گڈ, وہ فیل آتی ہے کہ یار وہ کتنا اسٹرکٹ ہے. تو اس سارے کو ہم پھر کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ مطلب یا تو آپ ایسا بندہ بن جائیں جو فائنینشلی بس گزارا کر رہا ہے, اپنی مستی میں ہے, مینٹلی خود کو اس نے ایز رکھا ہوا ہے, وہ بھی ایک پرابلم ہے. تو یہ سارے کو ایک کیسے مینیج کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ بھی, اور پھر ایز اے کوئی مطلب فائنینشلی بھی خود کو جو ہے نا آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ اچھا, آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا والا سوال ہے پیرنٹنگ کے معاملے میں. مجھے لگتا ہے دنیا کا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے پیرنٹنگ, اور وہ بھی اتنی اویئرنیس کے ساتھ جہاں پہ آپ خود بھی ٹریگر ہوتے ہیں, آپ کی اپنی ہائپر ویجیلنس بھی آ جاتی ہے کہ کیا میں زیادہ کر رہا ہوں, کیا میں کم اس میں ایک بیلنس کہاں ہے. تو فار فادرس آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ بی ایموشنلی اویلیبل فار یور کڈس. آپ ان کو سپورٹ کریں. اگر آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں آپ ان کو کم سے کم بتا سکتے ہیں کہ میری انٹینشن یہ ہے لیکن ہو یہ رہا ہے, کہ تاکہ ان کو یہ چیز محسوس ہو کہ ہی کیئرز فار اس. کیونکہ عموماً آپ لوگ جتنا مرضی پرووائڈ کریں, اگر وہ ایموشنل بانڈ نہیں ہوتا تو وہ بچے کسی کھاتے میں نہیں لاتے. جبکہ پرووائڈنگ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا, لیکن لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے ایموشنلی بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سو اگر آپ کو ان کو لے کے کوئی خدشات ہے, کوئی خطرات ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ اس کو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. ٹرائی ٹو بی ایموشنلی اوپن ود دیم, ایموشنلی اویلیبل ٹو دیم, کہ تاکہ اگر آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی بھی کر لیں تو کم از کم وہ آپ کو آگے کہہ سکیں کہ بھائی یہ بات آپ نے ایسے کی اور ہمیں سے ایسے محسوس ہوا, اور آپ ان سے پھر اس بات میں اس کو ریپیئر کر سکیں. تو وہی بات ہے, اوور گریٹیفائڈ پیرنٹ بھی نہیں چاہیے جو اوور گریٹیفائی کر رہا ہے بچوں کو, کیونکہ اس سے بھی ایڈکٹیو پوٹینشیل زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور انڈر گریٹیفائی بھی نہیں کر رہا. جسٹ بی گڈ انف, ناٹ پرفیکٹ, ناٹ دا بیسٹ, بٹ گڈ انف. جہاں پہ وہ کم از کم آپ سے ڈر کے خوف پہ ادھر ادھر نہیں گھوم رہے, وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, جب آپ سی ای اوز کے اور ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑے اگریسو ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک وہی بات ہے نا, ٹاکسک میسکولینٹی آ جاتی ہے, جو کہ ہمارے ٹراما رسپانسز میں بھی ایک فائٹ میں ایک چیز آ گئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ باہر سے یہ دیکھ رہے ہیں, شاید آپ نے کوئی بہتر اگزامپلز نہیں دیکھے ہوئے اس لیے, اور اسی طرح کے اگزامپلز مردوں کے سکسیس میں دیکھیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں اور وہ اپنی تھیراپی میں آئی ہیو آرمی پرسنلز, آئی ہیو بیوروکریٹس, آئی ہیو سو مینی پیپل, آئی ہیو سین سو مینی پیپل جن کو باہر سے یس سر اور بڑے اچھی وہ اپنی جگہوں پہ ہیں, بٹ دے آر ایمٹی ان سائڈ, دے آر ناٹ ہیپی. تو کیا ہوتا ہے؟ سو آئیدر آپ اپنے کو ہیل کریں, آپ اپنی لائف میں تھرائیو کریں, آپ وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. جس طرح کہ مجھے ابھی وقت کا اندازہ ہو رہا, آپ لوگوں کا بھی وقت جا رہا ہوگا کہ ڈو وٹ یو لو, اور اس میں آپ سکسیس لیں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ پھر پیسہ اور خوشی ساتھ ساتھ نہیں چلتے, اس میں وہ بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن ایک ہیلڈ نروس سسٹم کے ساتھ ڈیسیجنز, جیسے کہ مینٹل ہیلتھ نے کہا کہ ڈیسیجنز آپ کے ڈفرینٹ ہوں گے. اور اگر آپ اسی سروائیول موڈ میں چل رہے ہیں تو بے شک لوگوں کو لگ سکتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اس کو ایڈکشن ہے, ورک ایڈکشن ہے, منی کی ایڈکشن ہے, لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ نیڈ کبھی پوری نہیں ہوگی. سو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ سکسیس میرے لیے کیا ہے. السلام علیکم میم, فاروق حیدر, اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. میم کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری سوسائٹی یا ہم نیچرل لاز کو فالو نہیں کرتے تو ہمیں یہ سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ پوچھنی, جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے, نیچرل لاز کا مطلب نیچرل لاز جو مطلب ہماری ہیومن باڈی کے مطابق نیچرلی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, اس طرح کچھ سمجھ لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو بھوک سے اور خوف سے ہم آپ کو آزمائیں گے, تو مختلف چیزوں سے آزمائیں گے, تو کیا ہمیں مطلب پہلے سے اس کی ٹریننگ نہیں لینی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹراما میں بھیج رہا ہوں تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا دو جس نے آپ کو قتل کیا ہے, یا پھر اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے تو پھر اس پہ وار ویج کر دو. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو یہی رول تھا نا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں مارنا, لیکن جس نے آپ کا حق کھایا یا کچھ اسٹرائک دیم. جنگ میں ویسے نہیں آپ باہر نکل کے اسٹرائک کرتے پھریں کسی کو, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے فیئر اور بڑے بیلنسڈ رول ہیں. اور اگر تو آپ سارے کے سارے ان اصولوں کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر کوئی ٹراماٹائز نہیں ہوگا. کسی یہ تھوڑی نہ لکھا ہے کہ آپ سیکشول ابیوز کسی نے کیا تو یہ آپ کی قسمت میں تھا, یا پھر یہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا ہے نا. سو ہاں, ایک دوسرے کو ٹراماٹائز جب ہم نہیں کرتے تو پھر جو ایڈورسٹی آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے امتحان آ رہے ہیں, وہ
آپ الگ طرح سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ فلو ہوگا, ہیلدی انسان کو اسے الگ طرح سے ڈیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی, چلو وہ ایک آپ کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے یہ کینسر ہوا ہوا ہے, آپ پہلے سے ٹراماٹائزڈ ہیں, تو پھر آپ چیزوں کو کیسے, ایڈورسٹی کیسے آپ اس کو ڈیل کریں گے. سو اللہ کے امتحان وہ الگ ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں تو وہی بات ہے, میں آپ کے پیسے کھا کے کہوں تم پہ اللہ کا یہ اللہ امتحان یہ لینا چاہ رہا ہے کہ بھوک دوں گا تمہیں, تو یہ اللہ نے تو نہیں دی نا, ہے نا. تو ہم ایک دوسرے کے کو ٹراماٹائز, اور ٹراما انفارمڈ کیئر جب آپ کرتے ہیں تو وہ نیکی میں آتا ہے, اس کا ثواب بھی آپ کو مل سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر, ہے نا. Assalamu alaikum. Is there any kind of correlationship between spirituality and trauma and gratitude? So those things. اس میں سوال کیا تھا؟ I'm just asking, is there any relationship between the trauma and the spirituality? اسپریچولیٹی یا ریلیجیوسٹی؟ Spirituality, like. سو اسپریچول کو بہت زیادہ لوگ ریلیجیس سمجھتے ہیں, بٹ دیٹ از ڈفرینٹ. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے اسپریچولیٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سو جب تک آپ سروائیول موڈ میں ہیں تب تو آپ بھول جائیں اسپریچولیٹی. جب آپ ہیل کرتے ہیں, جب آپ تھرائیو کرتے ہیں, تب آپ جا کے کہیں اسپریچولیٹی کے بارے میں اپنی اسپرٹ, جب آپ کو باڈی کی سینسز ہی نہیں ہے, برین آپ کا پورا کام ہی نہیں کر رہا, پھر اسپریچولیٹی پہ ریچ کرنا تھوڑا مشکل ہے. جب آپ کے سارے سسٹم چل رہے ہوں گے پھر آپ اسپریچولیٹی کی طرف زیادہ ہولسٹکلی جا سکیں گے. اور جو ہولسٹک اور انٹیگریٹو تھیراپی ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی, ایموشن, سائیکالوجی, اسپریچولیٹی ہر چیز کے ساتھ ہوتی ہے نا. لیکن ٹراما میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز سے ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے. کیا Okay, a very quick question. How trustworthy the Pakistani therapists are? یہ تو آپ لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں میرے سے, بٹ ہم پہلے بھی یہاں پہ بات کرتے تو میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی, اگر آپ گندے پانی کو کسی بھی برتن میں ڈالیں گے نا تو وہ برتن گندا ہی ہوگا. تو یہ جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں, وہ چاہے تھراپسٹ ہوں, چاہے پولیس میں ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ ٹیچر ہیں, انہوں نے ہر جگہ جا کے یہی کام کرنا ہوتا ہے. سو اگر تو ایمانداری آپ کریں گے تو بے شک آپ جینیٹر ہیں, آپ کوئی بھی کام ہے آپ اس میں ایمانداری سے ہی لے کے چلیں گے. سو اس طرح سے یہ ہے کہ کانفیڈینشیلٹی باہر کے ملکوں میں جہاں پر ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہے, لائسنسنگ باڈیز ہوتی ہے, کانفیڈینشیلٹی از دا نمبر 1 اس کا پری ریکوزٹ. اور اگر آپ ادھر ادھر کرتے ہیں اپنی تھوڑی سی بھی کانفیڈینشیلٹی کا کوئی مسئلہ, تو آپ کی کمپلین ہوتی ہے اور آپ کا لائسنس ہو جاتا ہے کینسل. پاکستان کے اندر ریگولیٹری باڈی اور لائسنسنگ باڈی ہی نہیں ہے. سو a lot of the people who are not they're not even been qualified, they practice, کافی میل پریکٹس ہے. لیکن پھر یہ ہمارا اپنا ایک امپیریٹو ہونا چاہیے کہ ہم اویئرنیس, جیسے آپ نے پوچھا کون کون کیا کیا کرتا ہے, اچھا اویئرنیس, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہم خود اپنے لیے سیکھ کریں, اور پھر ہم خود اپنے تھراپسٹ سے بھی جا کے ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں. کیونکہ a lot of people think کہ ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے ایسے ہی CEO ہوتے ہیں, ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. سو اس میں ہمیں خود بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اور آپ یہ بھی پوچھیں کہ اگر تو میری کانفیڈینشیلٹی بریچ ہوتی ہے تو پھر میں کیا ایکشن لے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے کوئی وہ تو ہونا چاہیے نا میرے پاس. سو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں ایز کلائنٹس خود لینی چاہیے کہ اچھا اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, اور اپنے تھراپسٹ سے اس چیز کو ڈسکس بھی کریں. جیسے میں پہلے اپنی باؤنڈریز میں بتا دیتی ہوں کہ دس از 100% کانفیڈینشیل, میری سپرویژن ہوتی ہے, سو وداؤٹ ڈسکلوزنگ دی آئیڈینٹی اف سم تھنگ ہیز ٹو گو دیر, بیکاز یہ رولز ہیں BACP کے, سپرویژن ہمیشہ چلتی ہے. اور دوسرا, اف یو ہرٹنگ اینڈ ہارمنگ یور سیلف اور سم ون ایلس, تو ہم میوچل اگریمنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اچھا ناؤ وٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. ادر دین دیٹ تو کوئی اس میں جواب سوال ہے ہی نہیں کہ کانفیڈینشیل ہونا چاہیے, اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ انیتھیکل ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی کیس کے اندر اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا نا, مثال کے طور پہ سرٹن پرسن از ہی یور کلائنٹ, یا آپ اسے جانتے, تو میں کہوں گی آئی کی ناٹ سے اے یس اور نو ٹو دس کویشچن. سو یو کین ناٹ ایون ٹیل سمبڈی کہ کسی کو میں جانتی ہوں کوئی میرا کلائنٹ ہے یا نہیں ہے, یا تو یہ تو آپ کا جو سوال ہے یہ تو بالکل ایک وہ ریڈ لائن ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ How does the adult me cope with my inner child? So that is something to work in therapy, and I would really encourage you that if you have a sense of your inner child, اگر آپ کو inner child کی sense ہے تو پھر اس پہ تو یہ تو آپ کے پاس بڑا اچھا گول ہے تھراپی میں کام کرنے کا. کیونکہ جیسے ہم نے فریگمنٹیشن کی بات کی, جو چھوٹا سا وہ بچہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, وہ ابھی بھی آپ سب میں ہے موجود,
بے شک آپ کی جو مرضی ایج ہے, جو بھی جینڈر جو بھی ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے, اور کبھی کبھی آپ اس کی ریزسٹنس کی وجہ سے کافی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو جب ہم انٹیگریٹو کام کرتے ہیں, ایوری بڈی ہیز اے اسمائل رائٹ ناؤ, آلموسٹ ایوری بڈی وین دے ٹاکنگ اباؤٹ دیئر چائلڈہڈ, انر چائلڈ. تو جب ہم یہ پارٹس ورک کرتے ہیں, یا پھر ہم ٹراما میں جو بھی ٹریٹمنٹس ہم نے جیسے سیکھی ہیں جتنی بھی کرنی, وہ سب ہولسٹکلی بھی ہیں, جس میں آپ کا اسپریچول سائڈ بھی ہے, لیکن اس میں انر چائلڈ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے کیسے. تو اس کے لیے تو آپ کو ٹراما تھراپی پہ ضرور جانا چاہیے اپنے انر چائلڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے. میرا نام ذوالکفل ہے اور میں انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے ریسرچر اور انٹروورٹ کے بارے میں پڑھا ہے کہ انٹروورٹ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں بجائے کہ ایکسٹروورٹس. تو کیا ہمیں انٹروورٹ بننا چاہیے یا ایکسٹروورٹ بننا چاہیے؟ بینگ این انٹروورٹ ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں, اوور تھنکنگ کے اور بھی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ اگر ہمیں ایک سکسیزفل لائف جینی ہے تو کیا ہمیں انٹروورٹ ہونا چاہیے یا ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے؟ آپ کا نام آپ نے کیا بتایا؟ ذوالکفل. ذوالکفل, یو ہیو این انٹرسٹنگ نیم. سو ذوالکفل, آپ کو صرف ذوالکفل ہونا چاہیے, آپ کو یہ اور وہ نہیں ہونا چاہیے. سو اگر آپ کچھ ہیں تو آپ اپنی تھیراپی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, کیونکہ اگر آپ کو کوئی سکسیس یا جو آپ چاہتے ہیں سکسیس, وہ بھی آپ کی ڈیفینیشن آف سکسیس, اس پہ روک رہی ہے کوئی چیز, تو پھر اس پہ آپ کام کر لیں اور اپنے آپ کو ان لیبلز سے دوری رکھے, کیونکہ لیبلز کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں. جیسے کہ ہم نے بھی بات کی, ٹراما انفارمڈ پریکٹس از ناٹ, اٹس بیونڈ لیبلز, رائٹ. سو جو بھی آپ ہیں, ہر کوئی اپنے انر چائلڈ کو, اپنے اس سیلف کو جو کہ ٹراما تو آپ کو سروائیول موڈ میں لے جاتا ہے نا, جو آپ کا اصلی سیلف ہے جس سے آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں, جب اس تک پہنچے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ورنہ تو سروائیول موڈ میں تو آپ وہی کریں گے جو آپ کو سب نے کہا ہے کہ یہ کرو, یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے. بٹ میں نے یہ پڑھا ہے کہ سم سیلیبریٹیز کہتے ہیں کہ ہم پہلے انٹروورٹ تھے, بڑے شائع تھے, اور پھر ہم اس طرح سوشل ہوئے اور ایکسٹروورٹ بن گئے اور ہم زیادہ سکسیزفل ہو گئے. تو کیا ہم تو یہ چیزیں انکلائن کرتی ہے کہ میں انٹروورٹ بنوں؟ تو لیکن وہ ایکٹرز اور ایسے لوگ ہوں گے نا, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ٹیک میں یا پھر کسی ایسی چیز میں ہوں گے جو کہ انٹروورٹس ہیں, اور پھر دیر سی ای اوز میں بھی, آئی ڈونٹ نو, میٹا کا جو ہے مارک, اس سے آپ دیکھیے وہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جنرلائزیشن کہ ایک ہی جو سوشیبل ہیں صرف وہی کریں گے سب چیزیں جو زندگی میں چل سکتی ہیں. کافی آپ کے ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جو انٹروورٹس بھی چل جاتا ہے, مگر ایک بیلنس ضروری ہے. اگر آپ کسی بھی جیسے مثال کے طور مجھے اگر ایک ٹاک دینی ہے اور میں انٹروورٹ ہوں, تو اگر وہ چیز میری رکاوٹ آ رہی ہے کسی چیز میں, تو پھر مے بی ٹرائی چیلنجنگ اٹ, اور مے بی ٹرائی لکنگ کہ اچھا کیا ہے جو مجھے میری سکسیس یا چیزوں کی طرف سے اگر روک رہا ہے, تو اس پہ کام کرنے کی بڑی اچھی بات ہے. تھینک یو. I think we have a last question and then. اچھا, میرا نام عمیر ہے اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا, جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ پاکستان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سائیکو تھراپسٹ کا اور سائیکالوجسٹ کا, تو ہم یہ کس طرح سے چیک کریں گے کون ہمیں صحیح گائیڈ کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ میرا پرسنلی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ون آف پرسن ان اسلام آباد, جس کی اگر آپ اس کی آن لائن سرچ کرو تو کافی اس کے ریٹنگز بھی اچھی ہیں, اولا ڈاگ پہ بھی رجسٹرڈ ہے, انسٹا پہ بھی اس پہ ہے, انسٹا کیئر پہ بھی. پر ہی پرسنلی لائک ریکمینڈیڈ می ٹو ٹیک ڈرگس, کہ آپ ایم ڈی ایم اے ایکسٹریسی ایک مہینے میں ایک دفعہ ٹرائی کیا کرو. تو لائک آئی واز شاکڈ اینڈ سی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لائسنسڈ بندہ ایسے بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو بول رہا ہے کہ اس طرح کی بات. کون سا لائسنس؟ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اس کی اگر آپ کوالیفیکیشن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہی از پی ایچ ڈی ان ہیومن سیکسولوجی اور ہیومن بیہیویئر, اور اس کی کافی سارے مطلب اس کے وہ تھے لائسنس. بٹ اف یو ول گو ٹو اے سیکسولوجسٹ فار سائیکو تھراپی دین واٹ ایلس ور یو ایکسپیکٹنگ؟ نہیں, وہ مطلب سب چیزیں ڈیل کر رہا تھا. مطلب اس کی آپ اگر کوالیفیکیشنز دیکھیں تو وہ he was dealing in everything, اور اس کے ریویوز اور وہ جو سب چیزیں he definitely is dealing with everything there. تو ہاں, so the question here is کہ کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کون آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے یا کون آپ کو فالس گائیڈ کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, میو اسپتال کے اندر اب میرے اوپر جو خیر ہے کیا ہوگا, تو میو اسپتال کے اندر آپ کا لفٹ آپریٹر سرجری کر رہا تھا, کسی نے نہیں پوچھا
ٹھیک ہے. ہم عموماً جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پریکٹس کے بارے میں ہمیں اس طرح کی ایکسپیرینسز بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ڈر اور خطرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ تھیراپی میں آپ کو دوا نہیں مل رہی. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی چیز اگر نہیں ہو رہی جو آپ کے لیے ہارمفل ہے, ہاں تھیراپی میں ہارم بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کے لیے, اور ری ٹراماٹائزیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن کافی اور جگہوں پہ ہم جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے ٹیچرز جو تھے یا ہمارے جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشنز تھی یا کیا ایسی سب چیزیں تھیں. سو ایک تو آپ کا ایکسپیرینس از یور بگیسٹ فرینڈ, آپ کی اویئرنیس, آپ یہ دیکھ کے جائیں کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں اور کون کس چیز میں. اور میں اگر آپ کے کوئی فرینڈ ہیں مثال کے طور وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے اچھی ایکسپیرینس ہے, سو مے بی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ کون ہے, پتہ کریں, لوگوں سے پوچھیں, مجھے میسج کر کے پوچھیں, لوگ اس طرح سے چیزیں کریں گے تو اس سے آپ کی اپنی اویئرنیس بھی ہوگی کہ مجھے ایکچولی جانا کس کے پاس ہے, میری ضرورت کس طرف ہے. اور پھر دین اگین عقل ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل رہی کوئی چیز کہ جیسے کہ آپ نے کہا یہ ایک بڑی ایکسٹریم چیز ہے جو آپ کو اس طرح سے چیزیں پرسکرائب یا پھر بتا رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ دس از ناٹ ورکنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو. ناؤ وی آر, اب ہم بالکل کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوشش ہم نے کی کہ جتنے یہاں دوست موجود ہیں وہ سب اپنا اظہار کر سکیں, کیونکہ میرا خیال ہے یہی پہلا قدم ہے ٹورڈ یہ جو آپ نے ذکر کیا ٹراما انفارمڈ کیئر کی طرف, یا ایک ایسے کلچر کی طرف جہاں سائلنس نہ ہو بلکہ ایک اوپن ڈسکشن ہو بیسڈ آن ایمپتھی اینڈ کمپیشن. میں بس ایک دو نقطے یہاں پہ کنکلوژن میں بولنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ ایوری پرسن کیریز اے اسٹوری دیٹ از آفٹن, بلکہ ہمیشہ ہی انویزیبل ٹو دا ورلڈ, ایون آپ کے گھر والوں سے, آپ کے دوستوں احباب سے بھی وہ ان کے علم میں بھی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایوری ون یو میٹ از فائٹنگ اے بیٹل یو نو نتھنگ اباؤٹ. وی نو نتھنگ اباؤٹ بٹ وی آر بہت, ہم عجلت میں ہوتے ہیں ایک کام کرنے میں, اور وہ ہے ججمنٹ. اینڈ دا ججمنٹ دیٹ آئی ہیو فیسڈ, دیٹ مینی آف اس ہیو فیسڈ, ہر دوسرا آدمی جو اسٹریس یا انزائٹی یا ٹراما سے گزرے وہ فیس کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ یو ہیو اے اسپرچل وائڈ. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی اسپرچل وائڈ ہے اور آپ کو یہ پنش کی جا رہی ہے چیز, یعنی اس میں کہیں سیروٹونن کا ذکر نہیں ہوگا, نیورو ٹرانسمیٹرز کا ذکر نہیں ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہوگا, لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے جو قانون قدرت ہے یا دا کریٹر وہ آپ سے خفا ہے کسی بات پہ, اینڈ یو شوڈ ریپینٹ اینڈ یو شوڈ ڈو دیز پریکٹسز اینڈ ریچولز اینڈ دس اینڈ دیٹ. پلیز اس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز یہ ظلم نہ کریں, آپ کسی کو نہ سنیں, آپ نہ سپورٹ کریں, لیکن آپ ججمنٹ نہ کریں. پہلی چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ کہ جو ایتھکس ہیں ٹراما کے یا اسٹریس کو ڈیل کرنے میں, ہمارے سماج میں بھی نہیں معلوم, ہمارے میڈیا میں تو بالکل نہیں معلوم, اور آج کل سوشل میڈیا میں جو خوفناک روش ہے وہ یہ ہے کہ راہ چلتے کسی کی آپ تصویر بناتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی سیڑھیوں سے چلتے ہوئے گر رہا ہوتا ہے, کہیں کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی, کوئی المیہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ونس کنسنٹ, اور آپ تمسخر اڑاتے ہیں. یہ بہت ظلم ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان لاسٹ آئی ول سے دیٹ اسٹرگلنگ ود ونس مینٹل ہیلتھ از ایبسلوٹلی نتھنگ ٹو بی ashamed آف, اور یہ میرے بس میں ہو تو میں یہ شاؤٹ کروں فرام دی ماؤنٹین ٹاپس, لیکن میرے پاس یہ مائک ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز ایک شفقت کا, درگزر کا, ہمدردی کا رویہ رکھیں لوگوں کے ساتھ. ہر آدمی دکھ کا شکار ہے, ان کے دکھوں میں اضافے کا سبب نہ بنے, لوگوں کو اٹھانے میں مدد دیں, ان کو حوصلہ بڑھائیں, آپ کو اچھا لگے گا. اور آج کا جو سیشن تھا آپ نے اتنی ہمیں وقت دیا ہے, اینڈ ٹوڈے از 10 اکتوبر مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ڈے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے حصے کی شمع تھی, آپ کے حصے کی شمع تھی جو آپ نے جلائی ہے. جو سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم ایک اچھے سماج کو جنم دے سکیں جو بہتر ہو, جس میں دوسروں کے سکھ کا سبب ہم بنے, دکھ کا نہیں. تھینک یو ویری مچ.